अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सादिया रेज़ का पढ़ने जा रही हूँ, जो मेरा नसीब था। बहुत अच्छा नावल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर जो मेरा नसीब था। मद्धम सी आहट, कुछ सरसराने की आवाज़, फिर दबी-दबी आवाज़ें। रात के सन्नाटे में नींद के दौरान ही उसके कानों से टकराई थीं। लेकिन पूरी तरह हवास बेदार ना हो सके थे क्योंकि रात देर तक जाग कर अनम को माए बाल बच्चों और मियाँ समेत रुखसत करके सारा फैलावा समेट कर वो थकन से चूर अ, जो पलंग पर गिरी थी सारे दिन की थकन के बाद सुबह की फिक्र भी उसके सर पर सवार थी। उन्हीं बातों को सोचते उसे ऐसी टूट कर नींद आई कि क़यामत गुजरने का एहसास भी ना हुआ। वो तो जब अम्मा के बैन सुने और वाज़े शोर की आवाज़ आई तो वो चौंक कर उठ बैठी और तब उसे मालूम हुआ कि यहाँ तो क़यामत गुज़र चुकी है। 4 डाकुओं ने मिलकर सारे घर का सफाया कर दिया और साथ में अंजुम का जहेज़ भी हाथ से गया। वारदात के बाद डाकू इत्मीनान से फरार हो गए। उनके सामने तो अम्मा को सकता सा रहा, मगर उनके जाने के बाद अम्मा की दुहाइयों ने कब्र के मुर्दों तक को भी जगा डाला। अरे अंजुम का जहेज़ का सारा ज़ेवर मेरे कानों की पत्ता बालियाँ कानों से उतरवा ली मेरे। खुदा बख्शे वो तो अम्मा की वाहिद बच्ची-खुच्ची निशानी थी मेरे पास। तुम्हारे अब्बा के लिए हुए प्राइज़ बॉन्ड और क्या-क्या बताऊँ। वो यकदम रोने लगी। नामुराद लाउंज से टीवी और निसार का कंप्यूटर तक उठा कर ले गए। अब्बा ने एक गहरा साँस भरते हुए रंजीदा नज़रों से उन खाली जगहों को देखा। फिर वो सब अम्मा को सँभालने में लग गए। एक अफ़रा-तफ़री मच गई और एतज़ाज़ साहब सर झुकाए किसी गहरी सोच में डूब गए। एतज़ाज़ साहब का छोटा-सा खुशहाल घराना था। उनका अपना एक छोटा-सा कारोबार था, जो बतदरीज तरक्की के मदारिज तय कर रहा था। अच्छे वक़्तों में उन्होंने अपने प्लॉट पर घर भी तामीर कर लिया था। ज़किया खातून ने हर अच्छे-बुरे दुख-सुख के मौसम में उनका खूब साथ दिया था। बिलाखिर एतज़ाज़ साहब की अनथक मेहनत और ज़किया खातून की बचत ने उन्हें साहिब हैसियत लोगों की सफ़ में ला खड़ा किया। अब उनका एक ज़ाती अकाउंट भी था और उसके अलावा वो एक फ्लैट खरीदने में भी कामयाब हो गए थे, जिसे अपनी दूरअंदेशी और समझदारी के मुताबिक उन्होंने किराए पर चढ़ा दिया था। उसका किराया अमूमन घर के अखराजात में शामिल नहीं किया जाता था, बल्कि उसे अकाउंट में जमा करवा दिया जाता था। दरअसल यके बाद दीगरे 3 बेटियों को उन्हें रुखसत भी तो करना था, इसीलिए बाकायदा मनसूबाबंदी करते हुए चले और खासे कामयाब रहे। अपनी बड़ी बेटी अनम की शादी पर उन्हें किसी किस्म की परेशानी न हुई थी, क्योंकि रकम उनके पास मौजूद थी और हर माह उस रकम में इज़ाफ़ा ही होता था। इधर ज़किया खातून ने भी अपने तौर पर घर के खर्चे से रकम पसे अंदाज़ करके अनम के लिए काफ़ी कुछ जोड़ लिया था। बस ये कि अनम की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। अनम की शादी पर एतज़ाज़ साहब ने काफ़ी दिल खोल कर जहेज़ दिया था, क्योंकि वो बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे और फिर उनका एक ख़्याल ये भी था कि इस तरह अंजुम के लिए भी अच्छी जगहों से रिश्ते आएँगे। तीसरी बेटी सनम की उन्हें बिल्कुल फ़िक्र ना थी। जिन दिनों वो 8वीं में थी, उसे उसकी फूफी ने अपने बेटे ज़वार के लिए माँग लिया था। अंजुम के बड़े अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे थे, मगर अब वो सख्त मुश्किल में पड़ गए थे। नए सिरे से लाखों का ज़ेवर, कपड़ा और बर्तन खरीदना इतना आसान ना था। वो सोच कर ही उन्हें पसीना आ रहा था कि ये अखराजात वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो हफ्ता बाद अ, वो हफ्ता अ, वो हफ्तावारी तातील का दिन था और सनम ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ थी। आज कुछ ख़ास मेहमानों की आमद मुतवक्के थी। अंजुम की दिलकशी ने मतानत और शोर के सांचे में ढलकर उसमें एक अजीब-सी कशिश पैदा कर दी थी कि एक बार नज़र डालकर दूसरी नज़र डालने की ख़्वाहिश आपो-आप पैदा होती थी। मेहमानों की आमद से कुछ देर कबल ही मुनज़्ज़ब फूफो की आमद हो गई। अनम भी कुछ ही देर पहले आई थी। घर में यकदम रौनक सी लग गई। मुनज़्ज़ब फूफो अपने बाल बच्चों के साथ आई थीं। सिर्फ़ उनके शौहर उनके साथ में ना थे। कैसी हो मुनज़्ज़ा? बड़े दिनों बाद आई और तुम्हारे मियाँ कहाँ हैं? वो नहीं आए साथ में? अम्मा ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। जब से डकैती की वारदात हुई थी, अम्मा के होंठों से हंसी छिन गई थी। एतज़ाज़ साहब अलग फ़िक्रमंद रहते थे। बस भाभी जान, उनको एक ज़रूरी काम से जाना था। दरअसल अब उन्हें ज़वार के सेटअप की फ़िक्र सवार हो गई है। उसके नाम से नई फ़र्म खोल रहे हैं और उसी सिलसिले में किसी साहब से मिलने गए हैं। उन्होंने बतौर ख़ास ज़किया खातून को आगाह किया। ज़वार के नाम पर ज़किया खातून के चेहरे पर एक मुशफ़िक़ाना मुस्कुराहट फैल गई।
ہاں بھئی، روزی رزق کمانا اتنا بھی آسان نہیں، برسوں کی محنت ہی بالآخر آگے جا کر رنگ لاتی ہے، مگر کبھی رات کی محنت ایک ہی رات میں ٹھکانے بھی لگ جاتی ہے۔ تمہارے بھائی کو بڑا دھچکا پہنچا ہوا ہے۔ ذکیہ خاتون کو دکھڑے رونے کی عادت تو نہ تھی، مگر اس وقت تو جیسے دل بھرا ہوا تھا، اس لیے بے اختیار ہی ہو گئیں۔ ارے بھابھی، خدا بہتر کرے گا، حوصلہ رکھیں۔ اب بھائی صاحب ایسے بھی نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ میرا بھی اس سال شاہدہ کی شادی کا ارادہ ہے۔ ایسے موقعوں پر تو پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، لاکھ دل مارو مگر دل مانتا ہی نہیں۔ ظاہر ہے جو بھی کچھ ہمارا ہے ہمارے بچوں ہی کا ہے، اور میں بھی شاہدہ کے جہیز میں کوئی کمی تھوڑی چھوڑوں گی۔ بلکہ مختار تو کہہ رہے تھے کہ اسلامی میں داماد کو گاڑی دے دیں، ہماری بیٹی کو آنے جانے میں آسانی بھی رہے گی اور سسرال کا بھی کوئی دباؤ نہ رہے گا۔ آج کل تو پیسے ہی کو سلام کرتے ہیں سب، باقی سب رواداریاں اور محبتیں ایک طرف۔ ان کی حالت سے بے خبر منزہ اپنے ہی کہی گئیں۔ اسی بات کی تو فکر ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ جس طرح انم کو بھرپور جہیز دیا تھا اسی طرح انجم کو بھی دوں گی، مگر ذکیہ خاتون کے حوصلے کی دیوار ڈھہے جا رہی تھی۔ جہیز تو آپ کو پورا ہی دینا پڑے گا، ہاں اس کے لیے قرضہ ہی کیوں نہ لینا پڑے بھائی صاحب کو، ورنہ شادی کے بعد سسرال والے تانوں سے اس کا کلیجہ چھلنی کر دیں گے۔ ان کی بات کاٹ کر منزہ نے ان کے ٹوٹے پھوٹے ارادوں کو ٹھیک ٹھاک آئینہ دکھا دیا۔ ارے بھائی، وہ لوگ آنے والے ہیں، سب انتظامات مکمل ہے نا؟ اعتزاز صاحب نے اسی وقت مداخلت کی، اور ذکیہ خاتون کو منزہ کی باتوں پر زیادہ غور کرنے کا موقع نہ ملا۔ ہاں جی، سب تیار ہے۔ میری بچی صنم صبح سے ایک ٹانگ پر کھڑی ہے، اسی لیے اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ ان کے لہجے میں صنم کے لیے ممتا جھلک رہی تھی، اور منزہ کے چہرے پر ہونے والی بہو کے ذکر سے اشتیاق کے رنگ پھیل گئے۔ یہ صنم ہے کہاں؟ اب تک نظر ہی نہیں آئی۔ وہ بھی ذکیہ خاتون کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اوہ بھئی، سنا ہے کہ تمہارا تعلق کسی نہ کسی طرح بگلے کے خاندان سے بنتا ہے۔ کراکری کو سنبھال سنبھال کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے صنم اس کی آواز پر بری طرح چونک پڑی۔ زوار بنا کسی چاپ کے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، اور اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ اب اسے سامنے دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے اس کی دھڑکن منتشر سی ہوئی تھی، مگر جلد ہی اسے خود پر قابو پا لیا۔ سوچ لیں بھئی، میرا اور آپ کا خاندان ایک ہی ہے۔ اس سے دیکھی انداز میں اسی پر چوٹ کی۔ ممانی ہی کہہ رہی تھیں کہ میری بچی صبح سے ایک ٹانگ پر کھڑی ہے۔ اسے کچھ کھسیا کر اپنے مذاق کی وضاحت کی۔ اوہ، وہ بے ساختہ ہی کھلکھلا پڑی۔ ویسے بڑی خوش لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ میں تو خوش ہی رہتی ہوں، آپ کو اب نظر آیا تو میرا کیا قصور؟ وہ بدستور گفتگی سے بولی۔ اس کی آمد سے بے وجہ ہی مسکراہٹ لبوں پر آ جاتی تھی۔ لڑکی، تم میں تو ذرا بھی شرم و حیا نہیں، سسرال والے تمہارے بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ تو شرم کر لو۔ زوار نے اسے شرمندہ کرنے کی آخری کوشش کی۔ اور مسٹر لڑکے، آپ کے اندر بھی ذرا لحاظ نہیں ہے؟ یوں منہ اٹھا کر اپنے سسرال چلے آئے، اور پچھلے 10 منٹ سے اوٹ پٹانگ ہانکے جا رہے ہیں۔ حاضر جوابی تو اس پر ختم تھی۔ اف، قیامت قریب ہے، تم پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اسے باقاعدہ کان چھوئے، وہ بے نیازی سے پرچ پیالیاں اور چمچے پلیٹیں سیٹ کرتی رہی۔ لگتا ہے کہ تم بالکل ہی رومان پروف ہو، کافی محنت کرنی پڑے گی تم پر۔ اچانک ہی اس کے بالکل قریب آ کر وہ ہولے سے اس کے کان میں بولا۔ دھنک کے کئی رنگ صنم کے چہرے پر لہرائے، اور گڑبڑاہٹ میں ہاتھ سے کانچ کی پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی، اگرچہ اس نے خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ونڈرفل، جو دیکھنا تھا وہ تو دیکھ لیا میں نے۔ اسے چڑھا کر وہ فوراً باہر نکل گیا۔ اف، یہ زوار دن بدن کتنا بے باک ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے کانوں کی لمحیں سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ دیر تک وہیں کرسی پر بیٹھی اپنے دل کو سنبھالتی رہی۔ انجم کا رشتہ طے کر دیا گیا، کیونکہ رشتہ بہت معقول تھا۔ فی الحال سب سے بڑا مسئلہ جہیز کا بندوبست اور شادی کا انتظام کرنا تھا۔ اعتزاز صاحب کا بزنس اس قابل نہ تھا کہ اس میں سے یکمشت رقم نکال لی جائے۔ اکاؤنٹ میں جو پیسے تھے وہ رسومات، کھانوں اور لین دین میں ہی پورے ہو رہے تھے۔ زیور، کپڑا لتا اور فرنیچر کے لیے تاحال کوئی مناسب انتظام نہ ہوا تھا، اور اعتزاز صاحب نے نہ صرف لڑکے والوں کو ہاں کر دی تھی بلکہ اگلے 2 ماہ بعد کی تاریخ بھی دے دی تھی۔ یہ آپ بے سوچے سمجھے کیا کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ابھی تو ہمارے ہاتھ بالکل خالی ہیں، بینک میں بھی اتنا پیسہ نہیں ہے۔ آپ کو کم سے کم سال بھر تک کی مہلت لے لینی چاہیے تھی ان لوگوں سے۔ ذکیہ خاتون کو اختلاج ہونے لگا۔ یہاں پل کا کوئی بھروسہ نہیں، اور تم سال بھر تک کی بات کر رہی ہو؟ کسے خبر ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ سوچا کیا تھا کیا اور ہو کیا گیا؟
जितनी बेफिक्री और फरागत थी अब उससे दुगनी परेशानी हो गई है। इस चक्कर में बेटियों को घर बिठाकर बूढ़ा तो नहीं कर सकता ना। एतजाज साहब की आवाज में बरसों की थकन सिमट आई थी। अरे बिला वजह ही हाँ वहाँ में क्यों उल्टा उल्टा सीधा सोच कर आप हलकान हो रहे हैं। हौसला रखें, सबब बनाने वाला तो अल्लाह ही है। मैं तो इसलिए मोहलत लेने की बात कर रही थी ताकि आपके ऊपर एकदम से बोझ ना पड़े और जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि अंजुम की हक तलफी हो जाए। उन्हें हौसला देते देते वो एकदम खुद भी निढाल सी हो गई। तुमने साथ दिया तो मैं इतना आगे तक चला भी गया, मगर अब तो ऐसा लगता है कि वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। इसीलिए चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन लोगों के फ़र्ज़ से फ़ारिग हो जाऊँ। निसार और सरदार तो लड़के हैं, जैसे तैसे कुछ ना कुछ कर ही लेंगे अपने लिए, मगर ये जो बेटियां हैं ना, ये बाबुल के आंगन की चिड़ियां होती हैं। उनके लिए एहसास भी हमेशा नाजुक से हो जाते हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत नाजुक होती हैं, ज़रा सी आंच से पिघल जाती हैं। और तुम फिक्र ना करो, अंजुम की कोई हक तलफी ना होगी, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। खुदा आपको सलामती दे और बच्चियों का नसीबा अच्छा करे। जकिया खातून की आंखें नम हो गईं। अच्छी परेशानी है, एक तो यहाँ शादी की हाहाकार मच गई इतनी जल्दी जल्दी में, सब कुछ करना पड़ रहा है और इस गाड़ी को भी अभी ही खराब होना था। पिछले दिनों की मुसलसल भाग दौड़ से जकिया खातून को अच्छी खासी थकन हो गई थी, इसलिए झुल्ला कर उनके मुंह से शिकवा फिसल ही गया। तो मुझे पहले बता देती तो मैं गाड़ी को मिस्त्री से जल्द सही करवा लेता। है ऐसा है कि कल जवार को बुलाकर उसके साथ उसकी गाड़ी में चली जाना। उन्होंने फिर एक अदद मशवरे से नवाजा। आखिर ऐसी क्या खराबी हो गई गाड़ी में? अच्छी भली तो थी कुछ दिन तक पहले तक। ज़किया खातून का ज़हन गाड़ी ही में अटक गया। दरअसल उन्हें गाड़ी में आने-जाने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि अब ये मुशक्कत बुरी लग रही थी। अब और क्या-क्या रह गया? कितनी खरीदारी करनी है अभी तुमको? मौज़ू बदलकर उन्होंने ज़किया खातून की बात को गोल ही कर दिया। काम तो आखिर-आखिर तक निकलते ही रहते हैं। सनम का सूट रह गया, अंजुम का पर्स और बस इसी तरह की छोटी-मोटी चीज़ें ही हैं। और हाँ, फर्नीचर का क्या हुआ? आपने ऑर्डर बुक करा दिया? एक साथ कई दूसरे ख़याल उनके ज़हन में सूरत से आए और वो पिछली बात को बिल्कुल ही भूल गईं। फर्नीचर पलाई ही का बनवाया है, जैसा अनम को दिया था वैसा ही। एतजाज़ साहब की बात अभी पूरी भी न हुई थी कि एक दूसरा ख़याल ज़किया खातून के ज़हन में सरसर आया। और ज़ेवर, उसका क्या होगा? परेशानी उसके चेहरे से मुतरश्शे थी। ज़ेवर तुम मेरे साथ खुद चलकर पसंद कर लेना। एतजाज़ साहब की बात पर उन्होंने कुछ चौंक कर उन्हें देखा। बस, तो कल फिर ये लोग ज़वार के साथ जाकर अपनी मैचिंग चूड़ियाँ और सैंडलें वगैरह ले आएँगी और मैं आपके साथ ज्वेलर के यहाँ चली चलूँगी। हाय खुदा गारत करे आसमान टूटे उन कमबख्तों पर। हाय आय हाय! मेरी इतनी अच्छी पत्ता बालियाँ और वो हंसली सेट तो खुदा बख्शे अम्मा मरहूमा को अपने जहेज़ का चढ़ाया था उन्होंने मुझे। और अंजुम के दोनों सेट तो इतने शानदार थे कि दिल से मलाल ही नहीं जाता उनका। यकदम उन्हें पुरानी याद ने सताया तो सारे ज़ख्म हरे हो गए। अच्छा, अच्छा, चाहो तो अपने लिए भी कुछ ले लेना। अब इस तरह हाथ से निकली चीज़ का गम ना करो। देखो नुकसान सिर्फ़ जान का हुआ करता है। शुक्र करो कि जानें सलामत रहीं सबकी। एतजाज़ साहब ने वहीं तकिए पर सर रख कर लेट गए और सर की टोपी उतार कर आँखों पर रख ली। शायद वो कुछ देर के लिए आज़ाद होना चाहते थे। अगले रोज़ एतजाज़ साहब की हिदायत पर ज़वार अपनी खिदमत पेश करने के लिए हाज़िर हो गया। इस ज़वार के बड़े मज़े हैं, कैसे फ़िल्मी हीरोज़ की तरह सनम के गिर्द मंडलाता है। अनम ने उसकी के अंदाज़ देख कर फ़ौरन ही तबसरा किया। ऐसा करते हैं कि आज सनम को घर पर ही छोड़ जाते हैं, मौसूफ टापते ही रह जाएँगे। अनम को शरारत सूझी। जी नहीं, मुझे अपनी पसंद से अपना सूट खरीदना है। सनम ने फ़ौरन ही दोनों की बात रद्द कर दी। ओह भई! यहाँ भी कुछ कम आग नहीं लगी हुई। अंजुम भी उसे छेड़ने लगी। सनम ने उसे घूर कर देखा। मेरा तो ख़्याल है कि सनम को लेकर चलना चाहिए। आज ज़वार की जेब खाली करवाएँगे, अच्छा मौका मिल रहा है। अनम को नया ख़्याल सूझा। आइडिया तो ज़बरदस्त है। जितनी खुशी-खुशी बातचीत चीर कर आया है ना, वापसी पर खाली जेब के साथ मुँह ही लटका हुआ होगा। अंजुम ने पुरजोश होकर फ़ौरन ही तायद कर दी और दोनों ने मिलकर प्रोग्राम भी सेट कर लिया। मगर दोनों की हसरत दिल ही में रह गई। ज़वार इन दोनों को शॉपिंग आर्केड में छोड़ बहाने से सनम को लेकर ऐसा गायब हुआ कि घंटा भर बाद ही दोनों वापस लौटे। इस वक्त वो दोनों तमाम शॉपिंग करने के बाद थकी हारी उनका इंतज़ार कर रही थीं और सनम के चेहरे पर रंग से बिखरे हुए थे। दोनों ने ज़वार और सनम को खूब लताड़ा, मगर ज़वार बुरा माने बगैर खुशदिली से हंसता रहा। ये सूट, ये ज्वेलरी और ये पर्स, ये सब ज़वार ने दिलाया है मुझे। घर आकर पहले सनम ही की शॉपिंग देखी गई, जो अपनी खुशी में मगन चीज़ें निकाल निकाल कर उन्हें बताती भी जा रही थी।
کتنا بڑا دھوکا کیا ہمارے ساتھ، دونوں نے مل کر ہمیں گھنچا دے دیا اور خود مزے کرتے رہے۔ انجم کو سارا پروگرام ملیا میٹ پر سخت افسوس تھا۔ ہم نے تو آئس کریم بھی کھائی تھی، صنم نے اطمینان سے بتایا۔ ہائے اللہ، کتنی دغا باز ہو تم! ہماری ساری باتیں تم نے زوار کے کان میں بھی پھونک دی۔ ابھی سے آنکھیں پھیر لی تم نے تو؟ انم نے اس کی کھچائی شروع کر دی۔ ہرگز نہیں، میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ خود ہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے کباب میں ہڈی اچھی نہیں لگتی۔ وہ سادگی سے بھانڈا پھوڑ گئی۔ کیا کیا؟ اچھا، ابھی ڈھنگ سے منگنی بھی نہیں ہوئی اور وہ چلے ہیں رومانس کرنے؟ انجم کی بات پر صنم کا چہرہ ایک دم گلابی پڑ گیا۔ مائنڈ اٹ کہ وہ میرا کزن بھی ہے۔ ان دونوں کے سے جان چھڑانے کو اس نے گھبرا کر بےتکی سی وضاحت دی۔ او کزن! کزن تو وہ ہمارا بھی ہے نا ہے پھر؟ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے دونوں نے اس کا سچ مچ ناطقہ بند کر دیا۔ صنم کے پاس وہاں سے ہٹ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، مگر اپنے کمرے میں آ کر بھی اس کے دل کی ہر تال زوار کے نام پر دھڑکتی رہی۔ ایک اچھوتا سا احساس نشہ بن کر اس کے رگو پے میں خمار بھرتا چلا گیا۔ انجم کی رخصتی کے بعد ذکیہ خاتون نے اطمینان بھرا سانس لیا اور اعتزاز صاحب نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، مگر ذکیہ خاتون کا سارا اطمینان اس وقت رخصت ہو گیا جب کچھ دنوں بعد انہیں یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ انجم کو باعزت طریقے سے بیانے کے لیے اعتزاز صاحب نے نہ صرف قرضہ لیا تھا بلکہ اپنی سوزوکی کار بھی فروخت کر دی تھی۔ صبح حبس آلود موسم کی شدت سے بارش کے آثار نمایاں تھے۔ پہلے پہل تو وہ پنڈی کے نواح میں اس اندرونی علاقے کے چھوٹے سے قصبے میں موسم کے تغیر و تبدل سے پریشان ہو اٹھتا تھا۔ ابھی موسم خشک اور بے رونق ہوتا اور ابھی پھوار شروع ہو جاتی۔ اسے اس کی کمپنی کی طرف سے غیر معینہ مدت کے لیے عارضی طور پر اس علاقے میں موجود کمپنی کی ایک ذیلی شاخ کے کھاتے درست کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور رہائش کے لیے یہ ریسٹ ہاؤس کمپنی کا فراہم کردہ تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب کمپنی نے اسے یہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تو اماں جی تڑپ اٹھی تھیں۔ وہ اسے اکیلے بھیجنے پر بالکل بھی رضامند نہ تھیں۔ ارے پیاری اماں، کیوں فکر مند ہو رہی ہیں؟ بھلا میں کوئی لڑکی تھوڑی ہوں جو آپ یوں میرے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ اس نے ہر چند انہیں تسلی دینے کی کوشش کی مگر بے سود رہا۔ اونگی بونگی بولنے سے مطلب ہے بس۔ ارے بھئی، لڑکے اور لڑکی کی کیا بات؟ میرے لیے تو تم اور نومیا بالکل ایک برابر ہو۔ دونوں کے لیے ایک سی فکر رہتی ہے مجھ کو۔ اور بیٹے جب جوان ہو جائیں تو ویسے بھی مائیں زیادہ محتاط اور چوکنی ہو جاتی ہیں، اور ابھی تو تم چھڑے چانٹ ہو۔ وہاں ویرانے میں بہت پچھل پیریاں ہوتی ہیں جو جان کو لٹک جاتی ہیں۔ انہوں نے اصل خدشہ بیان کر ہی دیا۔ نو پرابلم اماں جی، میں آیت الکرسی پڑھ کر حصار کر لوں گا، اور ویسے بھی اصل حفاظت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ آپ خواہاں پریشان ہو رہی ہیں۔ اس نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے دلاسا دیا۔ اے ہے، میں ان پچھل پیریوں کی بات نہیں کر رہی، میں تو ان چنڈال لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں جو اکیلے لڑکوں پر ڈورے ڈال لیتی ہیں۔ اماں جی نے سادگی سے اپنی اصل فکر کی وضاحت کی۔ یکدم نومیا کے حلق سے کہہ کے کا فوارہ سا ابلا۔ ان جیسے غیر جذباتی اور بے حس شخص پر بھلا کوئی لڑکی اپنا وقت ضائع کرے گی؟ اس کے لیے دیے رہنے کی عادت پر نومیا نے فوراً ہی چوٹ کی۔ ارے اماں جی، یہ کیسے بے سروپا خدشات پال لیا آپ نے اپنے دل میں کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ ایاز نے ان کے خود ساختہ اندیشوں پر اپنا سر تھام لیا۔ نہیں بیٹے، تم پر تو اعتماد ہے، مگر آج کل کے حالات کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اور پھر اس طرح وہاں اکیلے کیسے رہو گے؟ نہ تمہیں اپنے کھانے پینے کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ صحت کا خیال رکھتے ہو۔ وہ کئی فکروں کا شکار تھیں۔ ارے اماں جی، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ کمپنی کے ایم ڈی صاحب مجھ پر اس قدر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑا بہترین چانس ہے۔ سیلری بڑھنے کی پوری توقع ہے۔ اگر میں ان کی توقعات پر پورا اترا تو وہ اپنا مینیجر بھی بنا سکتے ہیں۔ یہی تو وقت ہے اپنی صلاحیتیں دکھانے کا، اور میری طرف سے آپ بالکل فکر نہ کریں۔ وہاں میں کمپنی کے ریسٹ ہاؤس میں رہوں گا اور مجھے کوئی بھی پریشانی نہ ہوگی۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ نومیا اور فوزیہ اس کی دو ہی بہنیں تھیں۔ فوزیہ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس کی نانی جہاں آرا نے ان تینوں بہن بھائیوں کو ان کی والدہ کی وفات کے بعد اپنی پرشفقت آغوش میں بھر لیا تھا، اور والد نے دوبارہ اپنا گھر آباد کیا تو پھر پلٹ کر بچوں کی خبر گیری بھی نہ رکھی۔ ان کی خاطر اماں جی نے ماموں سے بگاڑ کر ایک علیحدہ گھر میں ان کی پرورش کی تھی، اور اس پرورش کا حق وہ تینوں بہن بھائی یوں ادا کرتے تھے کہ کبھی ان کی کوئی بات نہ ٹالتے تھے۔ مگر اب اماں جی نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ وہ اسے پابند سلاسل کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اور ایاز کا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اتنی سخت پڑھائی سے چھٹکارے کے بعد اور غم روزگار کی فکر سے نجات پا کر اب وہ کچھ عرصہ سیلانی انداز میں زندگی گزارنا چاہ رہا تھا۔
بادشاہت والی زندگی گزر رہی تھی، خرچے کی پرواہ نہ تھی، اور عام معمول سے ہٹ کر یہاں اس پرسکون علاقے میں وقت گزارنا اس کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہ تھا۔ کمپنی کی طرف سے اسے رہائش بھی ملی ہوئی تھی اور دیگر سہولیات بھی۔ اس کا ایک اسسٹنٹ عابد بھی اس کے ہمراہ یہاں تھا، اور ریسٹ ہاؤس کے نگراں خان بابا بھی بڑی اچھی عادات اور اخلاق کے مالک تھے، اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا کرتے تھے۔ وہ ہر طرح سے یہاں آرام سے تھا، صرف گھر سے دوری ہو گئی تھی، جیسے وہ اتنا زیادہ نہ لے رہا تھا، مگر اماں جی اس کی دوری سہ نہ پا رہی تھی۔ وہ فی الفور اس کی واپسی کی خواہاں تھی، پھر جلد سے جلد ایک سے دو بھی کرنے کی فکر میں تھیں، مگر اماں جی کے شدید اصرار کے سامنے وہ خود کو بے دست و پا محسوس کرنے لگتا تھا۔ سفر لمبا تھا، آنا جانا اتنا آسان بھی نہ تھا، مگر اماں جی کا حکم سر آنکھوں پر وہ بمشکل 4 دن کی چھٹی لے کر گھر پہنچا تھا۔ چونکہ بغیر اطلاع کے آیا تھا، اس لیے بنا چاپ ہی اندر داخل ہو گیا۔ حسب معمول دروازے پر لوہے کا کنڈا چڑھا ہوا تھا، جسے اس نے بآسانی کھول لیا۔ سفری بیگ ہاتھ میں تھامے وہ دبے قدموں اندر چلا آیا اور لوہے کے اسٹائلش سی کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے پاس رکھے پیڈسٹل فین کو کھول کر ہوا کھانے لگا۔ اماں جی اس کی طرف پشت کیے آنگن عبور کر کے دوسرے کنارے مرغی کے پنجرے سے اپنی دیسی مرغی کے نایاب انڈے اٹھا رہی تھی۔ نومیا کے رنگین کپڑوں کی جھلک کچن میں نظر آئی۔ وہ ٹانگیں دراز کر کے خود کرسی کی پشت کے سہارے نیم دراز سا ہو گیا۔ 5 منٹ گزر چکے تھے اور ان دونوں کو اس کی آمد کی متعلق خبر بھی نہ ہوئی تھی، اور اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ اسے ہلکے سروں میں سیٹی کی آواز نکالی اور توقع کے مطابق 4 انڈوں کو سنبھالتی لشتم پشتم ہامپتی کامپتی ہوئی اماں جی بری طرح چونکی۔ عین اسی وقت ان کا پاؤں پلٹا اور توجہ ہٹنے پر ہاتھ میں تھمی ان کی قیمتی متاع، وہ 4 انڈے زمین بوس ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ساتھ میں ان کا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہائے بیڑا غرق! کس کی بد نظر کھا گئی میری مرغی کے انڈے! انڈوں کا غم سیٹی کی شوخ آواز پر حاوی ہو گیا۔ سارے انڈوں کا ستیہ ناس ہو گیا۔ اچھے بھلے گنتی کر کے جمع کر رہی تھی، اب پورے 1 درجن انڈے ہونے والے تھے۔ میرا شہزادہ آتا تو انڈوں کا حلوہ بناتی اس کے لیے۔ وہ صدمے سے کلیجہ پکڑے بڑبڑانے لگی۔ مان سیٹی کی تیز آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ نگاہ آواز کی سمت گئی تو اپنی کمزور نظر پر یقین نہ آیا۔ ہاتھوں کا چھجا سا بنا کر انہوں نے برآمدے میں بغور دیکھا، اور وہاں موجود جانا پہچانا سا وجود دیکھ کر خوشی کے مارے چلا ہی پڑی۔ ارے میرا پتر، میری ٹھنڈک، ارے میرا ایاز آیا ہے، ارے! مارے خوشی کے ان کی آواز میں مزید لرزاہٹ پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے بوڑھے خمیدہ وجود کو گھسیٹتی ہوئی تیزی سے اس کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے ہی وہ ان کے پاس خود چلا آیا اور ان کے نورانی سے ملائم مشفق وجود کو اپنی مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں بھر لیا۔ توبہ! کتنا ستایا ہے تم نے، کتنا تڑپایا ہے مجھ بوڑھی جان کو، بس میں نے کہہ دیا کہ کہیں نہیں جانا تمہیں۔ آنسو ان کی جھریوں میں بہنے لگے۔ ارے اماں جی، ابھی تو میں نے سٹارٹ لیا ہے، میرے مستقبل کا سوال ہے اماں جی۔ ان کی اس محبت کے آگے وہ ہمیشہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ بس بیٹا، اب تو جانے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد تمہارے اور نومیا کے فرض سے بھی فارغ ہو جاؤں۔ ان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ نومیا جو کچن سے کھلکھلاتی چہکتی ہوئی آئی تھی، اماں جی کی باتوں پر یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ میری فکر چھوڑیں، پہلے آپ اس ککڑی کی بیل کی فکر کریں جو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نومیا کے لمبے قد کو دیکھتے ہوئے اسے فوراً ہی چوٹ کی تھی۔ واہ! اپنی آئی دوسروں پر گوائی، میرے بلا وجہ مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ ویسے بھی گیدڑ کی جب شامت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے، اب تو آپ اپنی خیر منائیں۔ نومیا نے فوراً ہی اسے جتایا۔ ادھر آؤ، یہ دیکھو میں نے تمہارے واسطے یہ کمرہ چنا ہے، اب اس پر چونا سفیدی بھی کرواؤں گی۔ وہ تو بس اپنی ہی دھن میں اپنے ہی خواب کی لگن میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اماں جی، اب چونا سفیدی کہاں، اب تو ایک سے ایک پینٹ ہوتا ہے۔ نومیا نے فوراً ہی اپنی معلومات جھاڑی۔ ارے ہاں، وہی، اب جو بھی سمجھ لو، اور ہاں، فوزیہ کے ساتھ مل کر کمرے کی ترتیب اور آرائش وغیرہ بھی طے کر لینا۔ بعد میں آہستہ آہستہ سب ہوتا رہے گا۔ اماں جی کو تو بس ایک ہی دھن تھی۔ ایاز نے پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ٹھنڈا سانس بھرا اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب مرغا بننے کے لیے تیار ہو جائیں جناب۔ نومیا بڑی مستقل مزاجی سے اماں جی کا ساتھ دیے جا رہی تھی۔ ارے بس الٹی سیدھی بولنے سے مطلب ہے تم کو؟ میرا ایاز تو دلہا بن کر اتنا سونا لگے گا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایاز کی بات طے ہو چکی ہو۔ یہ دیکھو، یہ چاندی کی پائل ہے، کتنی نفیس اور خوبصورت لگ رہی ہے۔
یہ میں نے بطور خاص تمہاری دلہن کے واسطے احتیاط سے رکھی ہوئی ہے۔ وہ جیسے ایک عام عالم خواب میں تھیں، زیورات کی چھوٹی سی صندوقچی سے انہوں نے کئی ایک چیزیں نکال کر پلنگ کی چادر پر رکھ دیں، اور اپنے اس شوق میں وہ ایاز کے کھانے پینے کی فکر بھی بھول گئی تھیں۔ ایاز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان پر اتنی شدت سے یہ خواہش کیوں سوار ہو گئی ہے۔ ارے آپ کچھ کھانا پینا بھی ہے یا نہیں؟ اچانک نومیا ہی کو خیال آیا تھا۔ راستے میں سینڈوچ لیے تھے میں نے، ابھی رہنے دو۔ اما جی کی مستقل تکرار سے ایاز کی تو بھوک پیاس ہی اڑ گئی تھی۔ کیسی مت ماری گئی ہے میری بچے کو، سوکھے منہ ہی بٹھا رکھا ہے۔ وہ ساری باتیں بھلا کر ایک دم ہی اس کے تواضع کے لیے چوکس ہو گئیں۔ دیکھو میری الماری سے بادام کا حلوہ لیتی آنا، کیسا دبلا ہو کر آیا ہے وہاں سے۔ جب کوئی دیکھنے بھالنے ہی کو نہ ہوگا تو یہی حشر ہوگا۔ ان کی ہر بات کی تان اسی پر ٹوٹتی تھی۔ جاؤ نومیا، پہلے بھائی کے لیے کھانا گرم کر دو۔ پتہ ہوتا تو میں پالک قیمہ پکوا لیتی، مگر اب تو ماش کی دال ہی پکی ہوئی ہے، ذرا چھینٹا ڈال کر گرم کر لینا، فریج کی ٹھنڈک میں وہ اور بھی اکڑ جاتی ہے۔ انہوں نے روانی سے اسے ہدایت جاری کی۔ اماں جی، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، مجھے معلوم ہے کہ ماش کی دال کو چھینٹا ڈال کر ہی گرم کیا جاتا ہے، ورنہ اس کے بجائے اس کے راج دلارے اکڑ جاتے ہیں۔ نومیا کہہ کر تیزی سے پلٹی تھی۔ ارے بچی، اے نومیا، میں تو بالکل ہی بھول گئی، وہاں فرش پر میرے ہاتھ سے انڈے چھوٹ کر گر گئے تھے، پہلے وہ صاف کر دو، ورنہ ابھی کچی زردی اور سفیدی کی بسان پھوٹنے لگے گی۔ اور نومیا سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اسی شام فوزیہ بھی ماں بال بچوں کے آ گئی۔ اس کی آمد پر رونق دوبالا ہو گئی۔ یہ لے بھائی، یہ سب آپ کی حسب فرمائش۔ اسے بیگ کھول کر سارا سامان اماں جی کے آگے ڈھیر لگا دیا۔ ارے یہ کیا کیا لے آئے ہو تم؟ یہ کڑھائی والے سوٹ، ملتانی اور کشمیری کڑھائی کے دوپٹے، گرم شالیں، سویٹر اور ٹافیاں بھی ہیں۔ اماں جی نے بولنے کے ساتھ ساتھ سارے سامان کو کھنگال ڈالا اور اسی وقت تقسیم بھی شروع کر دی۔ اچھا، ایک ایک سوٹ اور سویٹر تو نومیا اور فوزیہ کو دے دو، یہ سفید دوپٹہ میں لے لیتی ہوں، اور بچوں میں ٹافیاں بانٹ دو برابر سے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ سب کو نمٹایا اور باقی سامان واپس بیگ میں رکھ دیا۔ مگر اماں جی، یہ بھی ڈھیر سامان بچا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی اس ادھوری سی تقسیم پر ایاز نے فوراً ہی انہیں احساس دلایا۔ ارے میرے چندا، یہ سب تمہاری دلہن کے لیے ہی تو منگوایا ہے میں نے، لو بھائی فوزیہ، اسے ایاز کی بری کے کپڑوں میں سنبھال کر رکھ دو۔ ایاز سے پٹا سا گیا۔ اور ہاں فوزیہ بیٹی، ناک کی نتھ کا کیا بنا؟ ایاز کو کسی بڑی گڑبڑ کا واضح سگنل ملا، یا تو وہ غلط سمجھ رہا تھا یا پھر اماں جی کو کوئی غلط فہمی ہو رہی تھی۔ اسے تو 2 دن بعد روانہ ہو جانا تھا۔ اس نے نومیا کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ اماں جی، نتھ، ٹیکے، چوڑیوں اور کپڑے کی تو بات ہو رہی ہے، مگر دلہن کا کچھ اتا پتا نہیں۔ نومیا نے اس کی طرف سے وکالت شروع کر دی۔ دلہن بھی مل ہی جائے گی، ڈھونڈے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اور لڑکیوں کا کیا ہے، لڑکیاں تو بہت ہیں، اور ہمیں کون سا موتی لال جڑی لڑکی چاہیے، بس ایسی ہو کہ ہمیں رچ بس جائے، ہمارے جیسی ہو، سادہ اور مخلص سی۔ اماں جی کی بات پر ایاز نے اطمینان کا سانس لیا۔ اتنی جلدی بھلا لڑکی کا بندوبست کہاں ہو سکتا تھا؟ 2 دن بعد تو اسے کوچ کرنا تھا، مگر اس کا سارا اطمینان 1 دن بعد رخصت ہو گیا۔ کچھ ذاتی شاپنگ کے علاوہ اسے اپنے 2 4 دوستوں سے بھی ملنا تھا۔ اس کا ارادہ تو رات گئے ہی گھر میں لوٹنے کا تھا، مگر سر شام جب وہ خود کو خوشبوؤں میں بسا کر اپنے یار دوستوں سے ملنے کے ارادے سے گھر سے جانے لگا تو اماں جی نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ ایاز، اس وقت کہیں مت جاؤ، آج عشاء میں تمہارا نکاح طے کر دیا ہے میں نے۔ وہ اس قدر اطمینان سے بولی جیسے اس کا نکاح نہیں بلکہ کوئی عام سی تقریب ہے۔ وہ بھونچکا رہ گیا۔ اب تک ان کی باتوں کو وہ حالی ہولی باتیں ہی سمجھ کر ٹالتا رہا تھا، مگر یہ نہ معلوم تھا کہ وہ سچ مچ اپنی ہی کرنے پر اتر آئیں گی۔ یہ فاؤل ہے، بغیر دیکھے بغیر جانے مجھے اندھے کنویں میں دھکا دیا جا رہا ہے۔ اماں جی، میں نے آپ کو صاف منع کر دیا تھا۔ اب شور مچانے کا کوئی فائدہ تو نہ تھا، مگر وہ پھر بھی احتجاج کرنے لگا۔ تم سے تو جب پوچھیں گے جب سچ مچ اس کنویں کے مینڈک بن کر رہ جاؤ گے اور کسی دوسری طرف دیکھو گی بھی نہیں۔ فوزیہ نے اس کی پشت پر ایک مکہ جڑ دیا۔ اف ظالمو، ظلم کا حساب دو۔ وہ باقاعدہ دہائی دینے لگا۔ سوچ لو بھئی، یہ ظلم بڑا رنگین اور بڑا حسین ہے۔ فوزیہ کے شوہر سبت احمد نے آنکھ دبا کر اسے چھیڑا تو وہ جھیمسا گیا۔ مگر سبت بھائی، ابھی میں بالکل بھی تیار نہیں ہوں اس کے لیے۔ آپ لوگوں کو مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور ویسے بھی نومیا کی شادی سے پہلے میں اپنی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔
وہ سنجیدہ ہو گیا، تو بیٹا ابھی تو صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی کا مرحلہ باقی رہ جائے گا، تو جب تک نومیہ کا سلسلہ بھی کہیں جڑ ہی جائے گا، لیکن بس زیادہ دیر نہیں ہوگی، اگلی بار تم آؤ گے تو رخصتی بھی ہو ہی جائے گی، کم از کم میرے دل کو سکون تو ہوگا نا کہ میرے بعد کوئی تو اس گھر کو سنبھالنے والی ہوگی، نہ جانے اماں جی کو کیسے وسوسے اور خوف لاحق ہو گئے تھے۔ وہ تل ملایا تو بہت، مگر اماں جی کی بات کو رد کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی، اور نہ ہی اس عمر میں وہ انہیں اداس کرنا چاہتا تھا۔ ناچار اسے مانتے ہی بن پڑی، لیکن دل اتنا برا ہو رہا تھا کہ جب نومیہ نے اسے اس کی زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی کی تصویر دیکھنے کے لیے دی تو ایک سرسری سی نظر اس پر ڈال کر اسے اپنے ہاتھ میں تھمی کتاب کی اوراق میں کہیں گم کر دی۔ نکاح کا مرحلہ بخیر و خوبی انجام پایا، نکاح کی رسم سادگی سے ادا کی گئی، صرف گھر والوں اور چند ایک معززین کی موجودگی میں ایک انجانی لڑکی کو اس کے نام سے موسوم کر دیا گیا، اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہ بھاری کار چوبی سرخ گھونگھٹ کی آڑ میں جانے کب سے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اور آنسوں کی لڑی رکتی ہی نہ تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر قبل انم نے اسے سرخ عروسی جوڑا پہننے کو دیا تھا، اور اسے پھٹی پھٹی ویران اور حیران آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے انم آپی؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا آخر؟ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بلک پڑی۔ میری بہنا، یہی دنیا کا رنگ ہے، حالات و واقعات اسی بات کے متقاضی ہیں، اور جو بھی ہو رہا ہے تمہارے بھلے کے لیے ہو رہا ہے۔ انم نے اس کی چمکتی پیشانی پر جڑاؤ ٹیکا سجاتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ سنم کو اپنا ڈوبتا ہوا دل سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ آئینہ پر نگاہ پڑی تو دلہن کا عکس جگمگاتا نظر آیا۔ اس اس روپ میں حزن شامل ہو کر گویا قیامت ڈھا رہا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے من میں بھی اس روپ کے لیے ہزارہ ارمان تھے، مگر آج جب یہ روپ پایا تو سارے خواب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے۔ وہ اپنی تقدیر سے شاکی تھی۔ انجم اور انم کی رخصتی بھی اسے اچھی طرح یاد تھی، مگر ایسا مذاق کسی کا بھی نہ بنا تھا۔ اس کا خواب تو کوئی اور تھا، اور وہ نصیب کسی اور کا بن گئی تھی۔ ابا کو بھی انتظار کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں سے بات چیت کے بعد کوئی تو حل نکل ہی سکتا تھا۔ اسے آخر تک یہی گلا رہا، جانے تم کن خوش فہمیوں میں ہو، یہ رشتے ناتے یوں ہی نہیں جڑتے۔ جب دل ایک ہوتے ہیں اور محبتیں سلامت ہوتی ہیں تو خود بہت بندھن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، مگر یہاں تو محبتوں اور رشتوں میں سودے بازی شروع ہو گئی تھی، دلوں کے معاملے شرطوں پر نہیں طے ہوتے۔ انجم نے رسان سے اسے تلخ حقیقت کا آئینہ دکھایا، مگر یوں بھی تو کبھی نہیں ہوتا، برسوں کے ناطے اور تعلق اس طرح لمحوں میں بکھرتے بھی نہیں، اور خون کے رشتے تو بڑے پکے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کبھی بھی فاصلے پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے پاس دلائل تھے، وہ اب تک دل سے اس نئے رشتے کو قبول ہی نہ کر پا رہی تھی۔ ہاں، خون کا رشتہ یوں تو سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، مگر جب پہلی دراڑ پڑتی ہے تو اسی رشتے میں پڑتی ہے، اور تمہارا رشتہ تو بھی کچا تھا، ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، شکر کرو کہ نکاح نہیں ہوا تھا۔ اگر شادی کے بعد ابا کو ان کے اصل خیالات اور عزائم کی بھنک پڑتی تو پھر کیا کر لیتے وہ، سوائے اس کے کہ بیٹی کے لیے کرتے رہتے اور داماد صاحب کو بھرتے رہتے عمر بھر۔ انم مسلسل اسے سمجھا رہی تھی، دیکھو بیٹی، وہی اپنے گھر میں سکھی رہتی ہے جسے اس کا شوہر روکھی سوکھی بھی کھلائے، تو صرف اپنے بازوؤں پر بھروسہ کر کے۔ جہاں ان رشتوں میں لالچ اور غرض آ جاتی ہے وہیں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پھپھو نے تو منہ بھر کر اس طرح جہیز کا مطالبہ کیا تھا جیسے وہ صرف اسی لیے تمہیں اپنی بہو بنا رہی تھی۔ انجم نے اس کے دل سے تمام خوش فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی۔ اب تم کسی کے نکاح میں آ گئی ہو، اپنے دل سے زوال کا خیال نکال دو، اور اپنے شفاف دل میں اپنے شوہر کی محبت اور چاہت پیدا کرو۔ ویسے بھی نکاح کے بعد از خود ہی دلوں میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم اچھی لڑکیوں کی طرح زوال کو بھلا دو گی، اور یہی تمہارے حق میں بہتر بھی ہے۔ انم نے بڑی بہن کا حق ادا کرتے ہوئے اسے ڈھیروں ڈھیر نصیحتوں سے نواز دیا، اور اس کے من میں اٹھتا شور آہستہ آہستہ دبی دبی سسکیوں میں ڈھل گیا۔ وہ سر جھکا کر گہری سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ سارا قصہ انجم کی شادی کے بعد شروع ہوا تھا۔ ابھی ذکیہ خاتون نے انجم کو رخصت کر کے اطمینان بھرا سانس لیا ہی تھا کہ نیا فسانہ شروع ہو گیا۔ انجم کی دعوت میں انہوں نے بطور خاص منزہ بیگم کو مدعو کیا تھا۔ سر شام ہی وہ چلی آئی تھی، ساتھ میں زوار بھی تھا۔ چلو بھابھی صاحبہ کو تو فراغت ملی، اللہ نے خیر سے دو لڑکیوں کو نمٹا دیا، بسم اللہ کر کے اپنی صنم کے بارے میں سوچیں۔ انہوں نے مطلب کی بات نکالی۔ ارے بھائی، سوچنا کیسا، صنم تو اب تمہاری ہی امانت ہے، ذکیہ خاتون نے مسکرا کر کہا تھا۔ میں تو اس عید کے چاند رخصتی چاہ رہی ہوں، بس تو پھر کسی دن طے کر لیتے ہیں باقاعدہ۔ وہ تو بالکل تیار بیٹھی تھی۔
لیکن ابھی کچھ عرصہ تک تو میں صنم کو رخصت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. خیر سے نثار برسرے روزگار ہو جائے تو پھر بات ہوگی اس بارے میں. کچھ تو سہارا ہوگا اس کا بھی. اعتزاز صاحب نے معقول الفاظ میں عذر تراشا. انجم کو بہانے کے بعد وہ مقروض ہو گئے تھے. پہلے وہ ایک قرض اتارنا چاہتے تھے. ارے بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ اب آپ کی ایسی بھی پوزیشن نہیں ہے کہ صنم کو نہ بیاہ سکیں. بیٹے کو بازو بنانے کے چکر میں میرے بچوں کی خوشیوں میں خواہ رکھنا پڑے گا. اور زوار تو اب بالکل بھی نہیں مان رہا. ادھر موضوع کی نزاکت کا احساس کر کے صنم وہاں سے اٹھ گئی تھی. اب بچ کر کہاں جاؤ گی؟ اب تمہاری قید کے احکامات جاری ہونے ہی والے ہیں. زوار نامعلوم کس سمت سے آیا تھا. وہ بری طرح چونک گئی. آپ نے تو ڈرا ہی دیا. فطری طور پر وہ جھجھر سی گئی. اور تم نے مجھے تڑپا دیا. اب اور کتنا انتظار کی سولی پر لٹکاؤ گی؟ وہ بہت بے قرار ہو رہا تھا. میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ نہ جانے اس میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اس کی آزمائش پر اتر آئی. ایک لہجہ کو زوار چپ رہ گیا مگر پھر بات کو مذاق میں ٹال دیا. ارے تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے. کبھی مانگ کر تو دیکھو. وہ ایک ادا سے خم ہو کر اس کے سامنے جھک گیا. میں ایسے کام نہیں کرتی. ہاں البتہ جان کی سلامتی کی دعا ضرور مانگ سکتی ہوں. اس کی مجنونانہ سی ادا پر بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس نے اس کی محبت پر اپنے یقین کی مہر ثبت کی تھی. تم مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو. مسکراتی رہا کرو. گزرتے وقت نے ان دونوں کے درمیان بے تکلفی بھی پیدا کی تھی اور جذبوں کو مزید گرما دیا تھا. اس سے ہمیشہ مسکرانے کی فرمائش کی تھی مگر آج وہی زوار اسے رلانے کا باعث بن گیا تھا. جس دن سے زوار کے نام کو اس کے خیالوں اور خوابوں سے بے دردی سے الگ کیا گیا تھا وہ اسی دن سے رو رہی تھی. سارا مسئلہ منظم پھپھو نے پیدا کیا تھا. بھائی کی مالی حیثیت اور غیر مستحکم کاروباری حالت ان کی گھاگ نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی. بھائی صاحب میں زوار کی شادی استحصال کرنا چاہ رہی ہوں. لڑکوں کو ویسے بھی زیادہ دن اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ ان کی نظر ادھر ادھر بہکنے لگتی ہے. اب نثار کے برسرے روزگار ہونے تک تو بہت دیر ہو جائے گی. وہ ہر بات جانتے ہوئے بھی انجان بن رہی تھی. اگر تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو ٹھیک ہے پھر بسم اللہ کرو. صنم تمہاری ہی ہے. جب جی چاہے اسے لے جاؤ مگر فی الوقت اسے دینے کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. ان کے انجان بننے سے چڑ کر اعتزاز صاحب نے انہیں آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور ساری بات انہی پر ڈال دی. منزہ تو جیسے بلبلا ہی گئی. مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ جب ہماری باری آئے گی تو بھائی صاحب بالکل خالی ہوں گے. آپ نے تو بالکل ہی پلو چھڑا لیا. بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے انم اور انجم کو تو ہوم دھوم دھڑکے سے سب کچھ دے کر رخصت کیا اور صنم جو اپنی پھپھو کے گھر جا رہی ہے تو اسے یوں ہی ٹرخا رہے ہیں. یہ تو اس کی حق تلفی کر رہے ہیں آپ. گزرتے سالوں میں ان کے سسرال کا چھچھورا پن پورے طور پر ان پر غالب آ گیا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب دل پر پتھر رکھ کر اعتزاز صاحب نے ایک تکلیف دہ فیصلہ کیا تھا. اس شام منزہ بہت ناراض ہو کر گئی تھی. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ برا مان گئی ہے. بھلا کبھی بیٹی کو بھی خالی ہاتھ رخصت کیا جاتا ہے؟ میرا تو دل گھبرانے لگا ہے کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے. ذکیہ خاتون نے ان کے جانے کے بعد اعتزاز صاحب کی خبر لے ڈالی. اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا. بس یہی دعا مانگتی رہو. جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہی. منزہ ہمیں نہ مہلت دینے پر تیار ہے اور نہ یوں ہی شادی پر آمادہ ہے. مجھے اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے. یہ تو صاف صاف بات کو بڑھانا ہو گیا. وہ ہماری مجبوری کو بھی نہیں سمجھ رہی اور صرف اپنی بات منوانا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے نہیں تو پھر نہ صحیح. اعتزاز صاحب نے خود کو ذہنی طور پر کسی بھی جھٹکے کے لیے تیار کر لیا تھا مگر ذکیہ خاتون کو اچھا خاصا دھچکا پہنچا اور صنم پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. منزہ پھپھو نے فون کر کے بڑی بے مروتی سے رشتہ ختم کر دیا. بھائی ہمیں تو زوار کی شادی کی جلدی ہے. ہم انتظار نہیں کر سکتے. انہوں نے صاف جواب دے دیا. ہائے ارے منزہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ رشتے کوئی اس طرح تھوڑی ٹوٹتے ہیں. ذکیہ خاتون نے بہت کچھ کہنا چاہا مگر زبان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. بس بھابھی بہت سوچا میں نے. اس طرح دلوں میں فرق آ جاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کم از کم ہمارا پہلے والا ایک رشتہ تو برقرار رہے گا. قریبی رشتہ داریوں سے نئی رشتہ داریاں جوڑنے سے دل خراب ہو جاتے ہیں. انہوں نے ڈھونڈ کر نکتہ نکالا تھا. مگر منزہ یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب اتنے سال بعد میری بچی تو رل گئی نا. وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر منزہ نے ٹھگ سے فون بند کر دیا. ذکیہ خاتون پر تو غشی طاری ہو گئی. صنم اپنا دکھ بھول کر ان کو سنبھالنے لگی. اسے گلوکوز بنا کر انہیں پلایا. نثار نے پنکھا جلا اور تلوے سہلائے. تب کہیں جا کر ان کے اوسان بحال ہوئے. لیکن اعتزاز صاحب کا ضبط کمال کا رہا. کوئی بات نہیں. اور رشتے تو آسمانوں پر طے ہوتے ہیں. انہوں نے اختصار سے تسلی دی.
ہاں، لیکن اس میں میری بچی کا کیا قصور ہے؟ اتنے سالوں تک اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ اسے اٹکا کر رکھا اور اب ٹکا سا جواب دے دیا۔ اس کا نصیب تو کھوٹا کر دیا نا۔ ذکیہ خاتون کا تو غم ہی کم نہ ہو رہا تھا اور صنم تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ منزہ پھپھو اور زوار اس رشتے کو توڑ بھی سکتے ہیں، اور اگر منزہ پھپھو سے وہ بدگمان ہو بھی رہی تھی تو زوار سے اسے اس بات کی بالکل بھی امید نہ تھی۔ اس کا دل شکستہ دل اندر ہی اندر اپنی بربادی کا شوق منا رہا تھا، مگر زوار کی طرف سے ایک موہوم سی امید تھی کہ وہ ضرور اس کی پیش قدمی کرے گا، اس کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ لیکن پھر بے قرار ہو کر اس نے خود ہی زوار کو فون کر دیا۔ زوار، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا میں اس پر یقین کر لوں؟ اس نے اشک بہاتی آنکھوں کے ساتھ سوال کیا۔ دھڑ دھڑاتا دل اب بھی خوش فہم تھا۔ صنم، امی کے فیصلے سے دکھ تو مجھے بھی بہت ہوا ہے، لیکن کیا کروں؟ وہ میری ماں ہے، ان کا دل تو نہیں دکھا سکتا نا میں۔ فرما برداری اور سعادت مندی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اور ساتھ ہی صنم کا نازک سا دل بھی ٹوٹ گیا۔ مگر اگر زوار خود سے دامن دراز کرتے کرتے وہ اچانک ہی رک گئی، اور عزت نفس کا احساس اچانک ہی جاگا تھا۔ وہ تو اس کے لیے بے قرار ہو رہی تھی، اور یہاں زوار کی رکھائی اپنے عروج پر تھی۔ دکھ سے اس کا دل پھٹنے سا لگا۔ نہ جانے فلموں اور ڈراموں کے ہیرو کے کون سی مخلوق ہوتے ہیں جو اپنی محبت کے لیے اپنا مستقبل اور اپنی عزت داؤ پر لگا کر اسی کے لیے جیتے مرتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ تو زوار نے بھی کیا تھا، مگر اب بہت آرام سے اسے مایوس کر دیا تھا۔ اسے اپنا آپ دنیا کا ارزاں ترین وجود محسوس ہو رہا تھا۔ مایوسی کی دھند ہر طرف پھیل گئی تھی، اور اسی مایوسی کی دھند میں انجم کی وساست سے آنے والے رشتے نے ذکیہ خاتون کی بجھتی ہوئی آنکھوں میں آس کی ایک چمک سی پیدا کر دی۔ انجم کی پڑوسن عرفانہ کے ذریعے یہ رشتہ آیا تھا۔ چھان بین کے بعد اعتزاز صاحب نے فوری تو رشتہ قبول کر لیا۔ منزہ کے دیے دکھ سے نکل کر انہوں نے ہر صورت میں صنم کو اسی سال گھر سے ودا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، ورنہ پہلے ان کا ایسا ارادہ نہ تھا۔ وہ سکون و آرام سے یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ کے ہاتھ ابھی خالی ہیں تو پھر اس شادی کا بندوبست کیسے کریں گے؟ منزہ جب کہہ رہی تھی تو امی تب آپ نے حامی نہیں بھری، اور اب فوری نکاح پر تل گئے ہیں۔ ذکیہ خاتون ان کے فیصلے پر کہے بغیر نہ رہ سکیں۔ بہتر ہے کہ تم میرے کام میں مت بولو، میں جو بہتر سمجھ رہا ہوں وہی کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کو جہیز نہیں چاہیے، مگر خیر، اب ایسا بھی نہیں کہ میں اپنی سب سے عزیز اور چہیتی بیٹی کو یوں ہی رخصت کر دوں گا۔ ہمارا وہ فلیٹ جو کرائے پر چڑھا ہوا ہے میں نے صنم کے نام کر دیا ہے۔ ابھی تو فی الحال نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ لڑکا مختصر چھٹیوں میں آیا ہوا ہے۔ جب رخصتی کی بات ہوگی تب میں وہ فلیٹ ڈیکوریٹ کر کے صنم کو دے دوں گا۔ اعتزاز صاحب نے اپنے طور پر سارے معاملات طے کر لیے تھے۔ اب کسی کے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ صنم تو ہکا بکا رہ گئی۔ ابھی پچھلا دکھ ہی تازہ تھا کہ اس پر یہ فیصلہ ٹھونس دیا گیا۔ اگر ابا کو یہی سب کچھ کرنا تھا تو منزہ پھپھو سے بھی یہ معاملات طے کر سکتے تھے، مگر ابا نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ اسے باپ سے شکوہ ہونے لگا۔ ابا کو دوش نہ دو، بے وقوف، انہوں نے تو پھپھو کو اجازت دے دی تھی کہ جب چاہیں رخصتی کر لیں، کیونکہ صنم تو اب ان کی ہی ہے۔ لیکن پھپھو نے بلا وجہ بات کو بڑھایا۔ دراصل تو انہیں ٹھیک ٹھاک جہیز کا آسرا تھا۔ جب وہ نہ رہا تو خود ہی پیچھے ہٹ گئیں۔ انجم نے اس کے دل سے گرہیں کھولنے کی پوری کوشش کی۔ اگر وہ چاہتے تو معاملے کو سنبھال سکتے تھے، جس طرح اب انہوں نے فلیٹ میرے نام کیا ہے، یہی بات وہ پھپھو سے بھی کر سکتے تھے۔ اگرچہ کہ زوار نے اسے خاصا مایوس کیا تھا، مگر اس کے دل کے کورے کاغذ پر پہلا نام تو اسی کا لکھا گیا تھا۔ وہ اس آسانی سے اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ ابا نے جو بھی فیصلہ کیا کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے۔ بس ختم کرو اب اس قصے کو اور اس بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ اس کی نادانی کی باتوں پر انجم کو غصہ آ گیا۔ زوار سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد اسے سنبھلنے کے لیے وقت درکار تھا، مگر یہاں اعتزاز صاحب نے آنن فانن اس کا نکاح بڑھوا دیا، ایک قطعی اندیکھے اور انجانے شخص کے ساتھ۔ نکاح کا وہ روسی ملبوس اس کے اندر آگ دہکا رہا تھا۔ اس رات وہ ٹوٹ کر روئی تھی۔ ایک احساس زیاں رہ رہ کر اسے تڑپاتا تھا۔ زوار کے شوخ معنی خیز فکرے، اس کی بے تابیاں اور بے قراریاں، اور پھر یوں ایک دم ہی اسے دامن چھڑا لینا، وہ اب تک اس صدمے سے نکل نہ پائی تھی۔ گھنٹی کی آواز پر فون اسی نے اٹھایا تھا۔ غیر متوقع طور پر زوار کی آواز سن کر وہ لمحہ بھر کے لیے گمسم سی ہو گئی۔ ہیلو صنم، یہ تم ہی ہو نا؟ اس کی آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ امی تو سو رہی ہیں، کہیے کیا کام ہے؟ ضبط کی آخری حد پر اس نے خود پر کڑے پہرے بٹھا لیے اور قطعی نارمل انداز میں بولی تھی۔ اچھا، ارے یہ تو بڑا اچھا موقع مل گیا مجھے۔ صنم، مجھے تم سے ایکسکیوز بھی کرنا تھا یار، اس وقت مصلحت اسی میں تھی
کہ خیر اسے چھوڑو، تمہیں مایوس کرتے ہوئے مجھے مت پوچھو کہ میرے اپنے دل کا کیا حال ہو رہا تھا، مگر پالیسی سے چلتا تھا اس وقت امی کو بھی تو خوش کرنا تھا نا۔ اسے فوراً ہی صفائیاں اور وضاحتیں دینا شروع کر دیں۔ سوری زوار، مجھے ذرا ایک ضروری کام ہے، اس لیے تم بعد میں کبھی کال کر لینا۔ جو کچھ وہ سمجھ رہی تھی وہ سننا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ سنم سنم پلیز میری پوری بات سن لو، فون بند مت کرو، دیکھو میں نے امی سے بات کر لی ہے۔ پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ امی کو منانا آسان کام نہ ہوگا، مگر میری مسلسل کوشش کے بعد وہ اب راضی ہو گئی ہیں۔ محبت اگر سچی ہو تو ملن سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سنم کا دل یکبارگی شدت سے دھڑکا اور پھر سمٹ کر کہیں اندر ہی ڈوبنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زوار؟ تم نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ تم اپنی امی کو دکھی نہیں کر سکتے۔ دل کو پنکھے سے لگ گئے تھے، مگر اس نے دانستہ اپنی آواز سخت کر لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کمزوری کو وہ بھانپ لے، اور ویسے بھی اب تو وہ پرائی ہو چکی تھی، اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ خود بھی کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ جائے۔ بہرحال اب وہ کسی کی منقوہ تھی اور اب وہ خیانت کی مرتکب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ سب تو میں نے جذبات میں کہہ دیا تھا سنم، ہماری قسمت کے ستارے اب جلد ہی ملنے والے ہیں۔ اس کی رفاقت کے تصور سے وہ جس قدر خوش لگ رہا تھا، سنم اتنی ہی دل گرفتہ اور افسردہ ہو گئی تھی۔ معاف کرنا زوار، تم نے بہت دیر کر دی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتانا چاہا، مگر آواز بھرانے لگی۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو سنم، ابھی کوئی دیر نہیں ہوئی، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ امی فون پر ماموں سے خود بات کر لیں گی۔ وہ بالکل بے خبر تو نہ لگ رہا تھا، اس کی بلا وجہ کی ضد میں ایک عجیب سی ڈٹائی شامل تھی۔ سنم نے اسے حقیقت بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ سوری زوار، اب یہ ممکن نہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے، دل کڑا کر کے اسے کہہ ہی دیا۔ کیا کیا کہہ رہی ہو سنم؟ کہہ دو یہ جھوٹ ہے، کہہ دو یہ مذاق ہے۔ اس کی شکستہ آواز ریسیور سے ابھرتی ہوئی اس کے دل میں ترازو ہو گئی۔ آنسو نے تیزی سے پلکوں کی باڑ عبور کی تھی۔ وہ ریسیور رکھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور دیر تک روتی رہی۔ زوار نے اس کے زخموں کو کریت کر اسے نئے سرے سے اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور پھر اسی رات منزہ پھپھو کا فون آ گیا۔ ارے بھابھی، ایسی کیا جلدی پڑ گئی تھی آپ کو؟ بھائی صاحب نے تو مجھے تو صاف انکار کر دیا، اور خود اتنی جلدی سنم کا دوسری جگہ نکاح بھی کر دیا۔ شاباش ہے بھائی صاحب کے اس حوصلے اور جرت پر۔ ارے سنم تو میری تھی، انہیں یہ حوصلہ کیسے ہوا کہ اسی کا کہیں اور رشتہ کر دیا؟ جب وہ فلیٹ سنم کو دینا ہی تھا تو مجھ سے کہتے، میں بھی تو ان دونوں کے مستقبل اور بھلے کے لیے ہی یہ بات صاف کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اپنی خفت کو درشتی میں لپیٹ کر بلا وجہ ہی ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو منزہ؟ انکار تو خود تم نے ہی کیا تھا، تمہاری طرف سے مایوس ہو کر ہی تمہارے بھائی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور ویسے بھی تم تو جانتی ہی ہو کہ انہیں ہمیشہ سے ہی خود فیصلے کرنے کی عادت ہے۔ اس بار ذکیہ خاتون چپ نہ رہ سکیں اور منزہ کو صاف صاف سنا دیا۔ ارے واہ، مجھ پر خوب ڈال رہی ہیں ساری بات تو بھائی صاحب نے خود ختم کی تھی۔ اگر وہ جب ہی یہ واضح کر دیتے کہ سنم کو جہیز کے بجائے فلیٹ دیں گے تو یہ نوبت تو نہ آتی۔ ان کا غصہ کم نہ ہو رہا تھا۔ ارے بھائی، یہ تو تم دونوں بہن بھائی ہی جانو، کون قصوروار ہے اور کون نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ذکیہ خاتون نے ان کی تابڑ توڑ باتوں سے گھبرا کر بات ختم کرنی چاہی۔ ارے واہ، تمہیں کیسے نہیں معلوم؟ میرے بھائی کی ڈور تو تمہارے ہی ہاتھ میں ہے نا۔ سب جانتی ہوں میں بھابھی۔ اگر تم چاہتی نا تو بھائی صاحب ایک بار تو مجھ سے رجوع کرنے کی کوشش ضرور کرتے، مگر تم کو تو موقع مل گیا تھا اپنا وار کرنے کا، فوراً ہی اس کا نکاح بھی کر دیا۔ منزہ آگ بگولا ہو کر نند کا روایتی کردار ادا کرنے پر اتر آئیں، اور ذکیہ خاتون نے گھبرا کر جلدی سے فون ہی بند کر دیا۔ واہ بھئی، یہ خوب رہی، چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی۔ جب ایک قصہ ختم ہو گیا تو ختم ہی سمجھو، بلا وجہ ہی بخیے ادھیڑنا۔ وہ دیر تک بڑبڑاتی رہیں اور سنم دیر تک ویران نظروں سے سارا تماشا دیکھتی رہی۔ پھر زوار کا فون متواتر آنے لگا، ایک نیا ہی باب کھل گیا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے گھبرانے لگی تھی، وہ اپنی لچھے دار باتوں سے اسے واپس اسی راستے کی طرف لوٹنے پر اکسا رہا تھا، اسے بغاوت کی ترغیب دے رہا تھا، اس مقدس اور پاکیزہ بندھن سے منحرف ہونے کے نئے نئے طریقے بتا رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں سنم، ماموں نے اپنی جلد بازی سے ہم دونوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تم جرت سے کام لو تو اب بھی ہمارا ملن ہو سکتا ہے۔ اس کے دل کے ٹانکے کمزور پڑ کر ادھرنے سے لگے، بکھرے بکھرے دل کے سہمے سہمے جذبوں نے انگڑائی سی لی، مگر پھر بہت جلد اس نے خود پر قابو پا لیا، کیونکہ اس کی ذات اب کسی اور کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ نہیں زوار، اب میرا نکاح ہو چکا ہے، اب یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں، اسے صاف انکار کر دیا۔ مگر ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی نا، ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، اور نکاح ختم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایک سیدھا سا معاملہ ہے، اگر وہ لڑکا تمہیں نہ چھوڑنا چاہے تو
तुम खुद उससे अलहदगी का मुतालबा कर सकती हो, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो उसके लिए आजमाइश बनता जा रहा था। शट अप ज़बार, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अपने वालिदैन की इज्जत पर हर्फ आने दूं, और याद रखो मैं अयाज की मंकूहा हूँ। अब उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी। वो मुस्तकिल ज़हनी कर्ब का शिकार होकर एक रोज़ उस पर बरस ही पड़ी। घर में सभी को खबर हो गई थी। सनम के कोरे जवाब के बावजूद ज़बार के फ़ोन आने बंद न हुए थे। सारे घर में परेशानी की एक लहर सी दौड़ गई। वो बेजारी से कुर्सी पर बैठा गुज़श्ता हालात व वाक़यात पर गौर कर रहा था। अम्मा जी की बचकाना ज़िद ने उसे एक अनचाही ज़ंजीर से बांध दिया था, जबकि वो भी उसके लिए तैयार भी न था। जब से उसकी वापसी हुई थी, वो मुस्तकिल डिस्टर्ब ही था, और ज़हन किसी तरह भी यकसू ना हो पा रहा था। इतनी उजरत में सब कुछ हुआ था कि ना कुछ सोचने का मौका मिला, और ना जानने का। और अब तन्हा बैठकर इस कोमल से अनदेखे वजूद को सोचे जा रहा था, जिससे ताल्लुक जुड़ने के बाद से वो बदस्तूर मसाइल का शिकार ही रहा था। पहले ही उसे जहनी तौर पर कबूल करने में उसे खासी दुश्वारी हुई थी, और जब तस्वीर देखने के लिए दिल मचला, तो सफरी बैग खंगाल कर भी वो मायूस ही रहा, क्योंकि उसे याद आ गया था कि वो तस्वीर तो उसने किताब में ही रख दी थी। और जब मुतामिल दिल ने उसे कबूलियत की सनद दे दी, तो एक नया ही मामला शुरू हो गया। एक तरफ तो अम्मा जी ने आते आते भी उसे जल्दी रुखसती कर लेने की ताकीद की थी, और उधर उसकी मंकूहा की तरफ से मिलने वाले पुरस्रार खतूत ने उसे चकरा कर रख दिया। उसे सोचा भी ना था कि कभी हालात ये रुख भी इख्तियार कर लेंगे। अभी वो इस नई सूरत हाल पर ही सोच रहा था कि हान बाबा उसके लिए फिर एक मुअम्मा चिट्ठी चिट्ठी लेकर हाजिर हो गए। उसकी नजरें पर्चा के सतरों पर तेजी से फिसलने लगी। जनाब अयाज साहब, आपकी तरफ से अब तक किसी कार्रवाई की मैं मुंतजिर ही रही। पूछ सकती हूँ कि इतनी ताखिर की वजह क्या है, जबकि मैं आपको पहले ही साफ-साफ बता चुकी हूँ कि आपके साथ मेरा निकाह जबरन किया गया है। मुझे जज़्बाती ब्लैकमेलिंग के ज़रिए मजबूर करके ये निकाह करवाया गया है। उस वक़्त वालिदैन की इज़्ज़त के ख़्याल से चुप रहना पड़ा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आप इस ज़बरदस्ती के निकाह को ख़त्म कर दें, क्योंकि ज़बरदस्ती के सौदे कभी कामयाब नहीं होते। यकीनन आप सारी उम्र अजनबियों की सी ज़िंदगी गुज़ारना नहीं चाहेंगे। इसलिए जल्द तलाक के कागज़ात भिजवा दें। उसका चेहरा सुर्ख़ हो गया। ज़ब्त के बायस उसने जबड़े भींच लिए और अपने हाथों में मौजूद खत को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। क्या बात है साहब, क्या कुछ परेशानी है? उसके शदीद तासुरात को खान बाबा ने फ़ौरन ही महसूस कर लिया। कुछ नहीं खान बाबा, शायद किसी ने मजाक किया है। ज़हनी तनाव इस कदर बढ़ गया था कि उसने बेइरादा सारी बात खान बाबा के गोश गुजार कर दी। ये तो बड़ा ही संगीन मजाक है। अगर मजाक है तो वैसे मुझे तो मामला गड़बड़ लग रहा है। बेहतर है कि आप उन लोगों का फ़ोन नंबर लेकर खुद बात करें। आखिर वो आपकी बीवी है। आपका हक बनता है कि उससे बात करें। वो उससे भी ज़्यादा परेशान हो गए। अभी कुछ ही रोज़ कबल तो अयाज़ ने उन्हें अपने निकाह की खुशी में मिठाई खिलाई थी। उसका फ़ौरन वहाँ जाना भी तो मुमकिन ना था। पहले ही अम्मा जी के इसरार पर छुट्टियाँ ले चुका था। अब मज़ीद छुट्टियों की गुंजाइश भी ना थी। मैं तो राज़ी ही ना था। ये अम्मा जी ही की दुहाई मचा रखी थी। पता नहीं किस मुसीबत को मेरे गले का हार बना दिया। जाने किस कुमाश की बेहया लड़की है जो इस तरह के नाज़ेबा खतूत लिख कर तलाक का मुतालबा कर रही है। भला शरीफ लड़कियों को ज़ेब देती हैं ऐसी हरकतें? वो देर तक बैठा शिशुपंज वो देर तक बैठा पेचो-ताप खाता रहा। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया साहब। भला शरीफ लड़की कब अपने मुँह से तलाक माँगती है? क़यामत के आसार ज़ाहिर होने शुरू हो गए हैं। वो लड़की तो किरदार की ठीक नहीं लग रही। खान बाबा ने बाकायदा तौबा इस्तग़फ़ार की। वो गहरी सोच तशवीश का शिकार होकर सोच में पड़ गया। अगले 4-5 रोज़ इसी सोच विचार की नज़र हो गए। मगर इसी किस्म का अगला ख़त पाकर वो रह न सका। उसे ऐसी लड़की का साथ बिल्कुल भी गवारा न था जिसने बेबाकी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हों। वो गहरी तशवीश का शिकार होकर सोच में पड़ गया। अगले 4-5 रोज़ इसी सोचो विचार की नज़र हो गए। मगर इसी किस्म का अगला ख़त पाकर वो रह न सका। उसे ऐसी लड़की का साथ बिल्कुल भी गवारा न था जिसने बेबाकी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हों। हाँ अम्मा जी, मुझे कितने ही वास्ते थे, मुझे अब ये निकाह कायम नहीं रखना। क्या फ़ायदा इससे ज़बरदस्ती के रिश्ते का? फिर वो खुद एतराफ़ कर रही है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। अम्मा जी ने मुझे अच्छे जंजाल में फंसा दिया। अभी शादी हुई नहीं और मैं तलाक और अलहदगी के मसले में उलझ गया। वो जलता कोड़ता रहा। उसने पिंडी से पहले लाहौर जाने का फ़ैसला किया। वहाँ उसका एक पुराना दोस्त रहता था। वो बहुत अच्छा वकील भी था। वो उससे कोई मशवरा भी लेना चाह रहा था। उसका दोस्त इकबाल अंदरूनी लाहौर में मुकीम था। ज़माना तालिब इल्मी में
सब दोस्त टूर पर निकले थे, तो इकबाल अपने 2-3 दोस्तों को अपने घर भी ले गया था। मैट्रिक के बाद सब लोग तितर-बितर हो गए थे। इकबाल ने एलएलबी के बाद किसी काबिल वकील के चैम्बर में बतौर असिस्टेंट अपनी वकालत खूब चमकाई और दौरान प्रैक्टिस ही बहुत अच्छे-अच्छे केस लड़ने लगा था। वो लाहौरी दरवाजे की हदूद में दाखिल हुआ, तो बहुत सी पुरानी यादें उसकी यादाश्त में अज़-सरे नो ताज़ा हो गईं। उन्हीं पुरानी यादों के सहारे उसने रास्ते को ढूँढना शुरू कर दिया। इलाके में काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी। अंदरूनी लाहौर पुराने बासियों से तकरीबन खाली हो चुका था। पुराने लोग नई आबादी की तरफ निकल गए थे। अब वहाँ घरों के बजाय ज़्यादातर बाज़ार, कारखाने और प्रेस वगैरह थे। थोड़ी बहुत तगो-दो के बाद वो इकबाल के घर के दरवाजे पर पहुँच गया। वो उसे इत्तला दिए बगैर ही घर से चला था, मगर स्टेशन पर उतर कर उसे ये सोचकर इकबाल को अपनी आमद की इत्तला दी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर जाना उसे मायूब सा महसूस हुआ था, और ऑफिस का पता उसके पास नहीं था, वरना शायद वो वहीं चला जाता। उसे इस दो मंजिला कदीम से घर को देखा, जिसकी तंग सी पेशदार सीढ़ियां उसे आज भी याद थीं। उसे ज़माने में इकबाल ने अपने दोस्तों को छत पर बने हुए कमरे में बिठाया था। उसने कुछ तामुल के बाद इतलाई घंटी बजाई। चंद मिनट खामोशी से गुजर गए, मगर किसी की आमद ना हुई। दोबारा उसने ज़रा लंबी घंटी बजाई। इस बार दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया, मगर चौपट दरवाज़ा खोलने वाली ने एक अजनबी को सामने देखा तो बहुत घबरा कर फ़ौरन ही दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर उसकी आड़ में खड़े होकर एक पट थोड़ा-सा बाँ करके पूछा, "जी फ़रमाइए, किससे मिलना है?" रसीले से गुनगुनाते लहजे में बड़ा ही लोच था। "देखिए, मैं इकबाल का दोस्त हूँ और मैं पिंडी से आया हूँ।" उसने अपना तारुफ शुरू किया ही था कि उसने दरमियान में ही टोक दिया, "जी हाँ, इकबाल भाई ने आपके आने के बारे में बता दिया है। आप अंदर आ जाएँ और कुछ देर उनका इंतज़ार करें, वो भी आते ही होंगे।" उसने एक पट तकरीबन पूरा खोलकर उसे अंदर आने की इजाज़त दी, और चंद कदम चलते ही बगली दरवाजे में दाखिल होने का इशारा करके वो नज़रों से गायब हो गई। इंतज़ार के कुछ ही लम्हात गुज़रे थे कि इकबाल की आमद हो गई। "ओ मेरा यार, ओ मेरा सजन आया है!" एक पुरजोश नारे के साथ अगले ही लम्हे वो दोनों एक दूसरे से वालेहाना गिर हो गए। "ओ यार, यकीन नहीं आ रहा कि इसी ज़िंदगी में एक बार फिर हम दोनों मिल रहे हैं।" इकबाल की तो खुशी का आलम ही और था। वो काफ़ी तब्दील हो गया था। सर के बाल भी काफ़ी कम हो गए थे और जिस्म भी फ़रबा हो गया था। मगर अयाज़ की सेहत और फ़िटनेस अब भी काबिल रश्क थी, क्योंकि वो अभी तक छड़ा-छांट था। "ओए, तू तो पूरा पक्का वकील लगने लगा और गंजा भी होने लगा। क्या ज़्यादा ही मगज़ खपाना पड़ता है मुकदमात में।" उसे इकबाल को देखकर झटका सा लगा था। "और तू अभी तक वैसा ही है, छड़ा-छांट जो है, अभी बकरा चूरी तले जो नहीं आया। हमें तो मिल गई है एक अदद बीवी, जिसने निकाल दी है सारी वकालत। दसियों मुकदमे जीत लिए हैं, मगर उससे मैं हमेशा ही हार जाता हूँ।" उसकी वज़ल्ला संजी अब भी वैसी ही थी। अयाज़ अपने कहके को ना रोक सका। अज़दवाजी ज़िंदगी के चक्कर में फँसकर इंसान वाक़ई घुन चक्कर बन जाता है। उसने फ़ौरन जवाबी जुमला कहा। इस बार इकबाल का कहका सबसे ऊँचा था। "तुम अब तक कैसे बचे हुए हो भाई? यकीन नहीं आ रहा, तुम्हें कैसे बख्श दिया छोरियों ने? जब फंसोगे तो तब पता लग जाएगा।" उसका की मुतनासिब जिसामत को रश्क व हसद से देखते हुए इकबाल ने डराना चाहा। "यार, इसी वजह से तो मैं तुम तक आया हूँ।" इकबाल ने बगौर उसका का मसला सुनकर एक गहरी नज़र उस पर डाली, तो अंदाज़ा हुआ कि वो काफ़ी डिप्रेस भी है और थका हुआ भी है। "मेरा ख्याल है कि पहले तुम फ्रेश हो जाओ, फिर पेट पूजा के बाद मिलकर बैठ कर इस मामले पर गौर करेंगे। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ।" इकबाल उसकी रहनुमाई के लिए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कमरे को बड़े मुख्तसर से वक्त में बड़ी चाबुक दस्ती से साफ सुथरा कर दिया गया था। वो दिल ही दिल में इस क्विक सर्विस को सराहते हुए बिला ताखीर वॉशरूम में घुस गया। "अंकल, खाना खा लें, अबू बुला रहे हैं।" वो नहाकर बाहर निकला तो इकबाल के छोटे वाले बच्चे ने कुछ मुस्कुराते और शर्माते हुए उसे इतला दी। वो नीचे आया तो इकबाल उसका मुंतज़िर था। खाने की टेबल इन वाओ इकसाम के खानों से पुर थी, यानी खूब तकल्लुफ़ किया गया था उसकी खातिर तवाज़ुन के लिए। सबूही भाभी ने उससे पर्दे का तकल्लुफ़ ना किया था, और उनके साथ ही कुर्सी पर वो लड़की विराजमान थी जो सारा वक्त नज़र झुकाए बहुत इन्फ़ाक़ से खाना खाने में मशगूल रही। खाना बड़ा मज़ेदार था। बड़े दिन बाद घर का खाना नसीब हुआ था। उसे खुमार सा चढ़ने लगा। खाने के बाद गरमा-गरम कहवे की चुस्कियों में इकबाल से खूब गपशप होती रही। वो ये बिल्कुल भूल गया था कि वो यहाँ ख़ास गर्ज़ से आया है।
رات کو उसे टूट कर नींद आई। शायद उसकी वजह ये थी कि इकबाल से मिलकर उसका डिप्रेशन किसी हद तक कम हो गया था। सुबह उसकी आंख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। वो हड़बड़ा कर उठा। बेड के नीचे से स्लीपर्स टिटोली सीधा वॉशरूम का रुख किया, जहां तौलिया और साबुन के साथ साथ टूथपेस्ट और नया ब्रश भी रखा हुआ था। बेइरादा ही वॉशरूम के बाहर पतली राहदारी में खड़े होकर वो नीचे देखने लगा। सुबह के आसार मादूम होकर अब दोपहर अपना राज रचाने आ रही थी। नीचे रंगीन शीशों वाली पुरानी खिड़कियों के पट खुले हुए थे और छोटे से आंगन में रखे चंद खुशनुमा पौधे इस पुराने जंग आलूद मंजर में जैसे जान डाल रहे थे। वहीं बने एक संगी चबूतरे पर रखे पिंजरे के अंदर पालतू तीतर ने एकदम अपनी मखसूस बोली में बोलना शुरू कर दिया। सोया सोया सा मंजर जैसे जाग उठा। अचानक ही एक रंगीन सरापा इस पिंजरे और पौधों के दरमियान आ खड़ा हुआ। वो दरवाजा खोलने वाली वही लड़की थी जो गुज़श्ता रात तमाम वक्त झुकी-झुकी नज़रों से खाना खा रही थी। उसका पुरकशिश और भरपूर सरापा उसके दिल को भी डांवाडोल कर गया। पुश्त पर लहराती मोटी-सी चोटी, गुदराई हुई कलाइयों में फंसी-फंसी चूड़ियाँ और लो देते चेहरे में एक सोज़-सा था, या फिर उसे ही महसूस हुआ था। दिल ने बेइख्तियार ही उसे सराहा था। उसकी गहरी नज़रों के इर्तिकाल से चौंक कर निम्मो ने बेइख्तियार ही ऊपर देखा और निगाहें मिलते ही अयाज ने सिटपिटा कर अपना रुख बदला। इधर निम्मो का दिल बड़े जोर से धड़का था। इकबाल भी क्या सोचेगा अगर उसे मालूम हो जाए कि मेरा दिल बेईमान होने लगा था तो। इडियट, ये कोई वक्त है इन बातों का। उसने अपने बहके बहके से दिल को सरजनिश की। वो कमरे में आया तो नाश्ते की ट्रे उसके लिए सजी हुई रखी थी। वो वैसे ही अपनी ओछी हरकत पर शर्मिंदा था, मजीद शर्मसार हो गया। इकबाल यकीनन अपने ऑफिस जा चुका था और उसके पीछे भी उसे पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा था। अयाज भाई नाश्ता कर लें तो इकबाल से फ़ोन पर बात कर लीजिएगा, वो आपको अपना एड्रेस समझा देंगे, तो आप वहीं चले जाना। कुछ ही देर बाद इकबाल की बीवी सबूही ने बतौर ख़ास उसे आकर मुतला किया। इस वक्त तक वो बिला तकल्लुफ़ नाश्ते पर हाथ साफ कर चुका था। और हाँ भाई, इसे अपना ही घर समझना, जो कुछ चाहिए हो मुझसे कह देना। और हाँ, मैं अब किचन में जा रही हूँ, जाते हुए मुझे बताकर ज़रूर जाइएगा। वो उसे ताकीद करके वापस पलट गई। उनके जाने के बाद उसने पहली फुर्सत में इकबाल से राब्ता करके एड्रेस नोट किया और फिर चुस्ती से अपनी तैयारी में लग गया। इसी वक्त मोबाइल पर नोमिया की कॉल आ गई। भाई कहाँ हैं? अम्मा जी आपको बहुत याद कर रही हैं। कल सारा दिन ऑफिस में ट्राई करती रही, मगर आप सीट पर थे ही नहीं और मोबाइल भी शायद ऑफ था आपका। उसने एक ही सांस में सारी बात कह डाली। बैटरी डाउन हो गई थी मोबाइल की। और बात सुनो अभी। उससे अपनी बात कहनी चाहिए मगर उससे सुने बगैर ही मोबाइल अम्मा जी को थमा दिया। अरे बेटे जरा जल्दी चले आओ, वो लोग तो रुखसती पर जोर दे रहे हैं। लड़की की अम्मा की हालत शायद कुछ ठीक नहीं है। शादी की तारीख मांग रहे हैं वो लोग। हमेशा की सादा लो अम्मा को कुछ खबर ही ना थी। अयास पेचो-ताप खाकर रह गया। इस रिश्ते से उसकी ज़िंदगी अज़ाब हो गई थी। ज़िंदगी तो उसकी थी और चॉइस का हक भी उसे मिलना चाहिए था, मगर अम्मा जी के आगे उसकी एक ना चली। वो लड़की इस रिश्ते से खुश ना थी। जानता था कि उसके वालिदैन बीमारी का ढोंग रचाकर उस बेराह लड़की को उसके सर मुंडना चाह रहे थे। उसने बमुश्किल अम्मा जी को टाल कर फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा भाभी, मैं जा रहा हूँ। चलते वक्त उसने सहन से ही आवाज़ लगाकर सबूही को मुत्तला किया और 2 कदम चलकर मरकज़ी दरवाजे से बाहर निकल गया, मगर फिर कुछ आगे जाकर किसी ख़याल से रुक गया। अपने खर्चे के पेश नज़र उसने अपनी जेब थपकी तो मालूम हुआ कि जल्दी में वॉलेट वहीं रह गया है। वो अपनी याददाश्त को कोसता हुआ फिर वापस हुआ। दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था, इसलिए वो तेज़ी से अंदर दाखिल होकर तंग अंधेरे जीने को पार करके सीधा उस कमरे में जा पहुंचा जहां ठहरा हुआ था। वो बेधड़क अंदर दाखिल हुआ और फिर ठिठक कर रुक गया। उसका नाजुक सा वजूद किसी मस्त खुराम पुरवा के गुलाबी झोंके के मानिंद उसकी नजरों में आ समाया और उस अचानक मद भीड़ पर निम्मो भी अपने आप में सिमट कर रह गई। उसने बिला वजह ही अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और फिर जाने का कोई रास्ता ना पाकर उसकी तरफ से रुख मोड़ लिया, क्योंकि वो ऐन दरवाजे के बीचों बीच किसी दीवार की तरह इस्तादा खड़ा था। माफ़ कीजिएगा, मैं अपना वॉलेट यहीं भूल गया था। वो हकीकतन चोर सा बन गया था। जी, वो बाजी ने कहा था कि नाश्ते के बर्तन यहाँ से समेट लो। उसकी खूबसूरत आवाज़ में घबराहट के आसार थे, जैसे अपनी पोजीशन साफ करना चाह रही हो। उसने 2 कदम आगे बढ़कर ताक पर से अपना वॉलेट उठा लिया। वो मूर्ति की मानिंद खड़ी रही। वो वॉलेट लेकर पलटा और किसी हयात से दरवाजे तक पहुंच कर रुक गया। वैसे आपकी तारीफ। उसे मौका से फ़ायदा उठाकर उस महजबीन का तारुफ लेना चाहा।
उसे मालूम था कि अम्मा जी उसकी जान बख्शी ना करेंगी। उस लड़की से छुटकारे के बाद कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही थी, तो फिर ये क्यों ना यही मोमी मूर्ति हो। ये ख्याल अभी अभी उसके दिल में आया था। जी, मैं निम्मो हूँ बाजी की। उसने हल्की आवाज में अपना तारुफ शुरू किया ही था कि नीचे से सबूही की पारदार आवाजों ने उसका जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। वो निम्मो को पुकार रही थी और निम्मो से पहले ही वो पलट कर जीना उतरने लगा। जब वो इकबाल के ऑफिस पहुंचा तो उसे कुछ देर उसका इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो किसी क्लाइंट के साथ मसरूफ था। उसे ग्लास डोर के बाहर देखा, सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां थी। वो ठंडा सांस भरकर रह गया। उसकी जिंदगी की गाड़ी तो चलने से पहले ही पंक्चर हो गई थी। कुछ देर के इंतजार के बाद वो इकबाल के सामने मौजूद था। हाँ तो जनाब इकबाल हसन एडवोकेट साहब, मेरा ख्याल है कि अब हमें इस मामले पर खुलकर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। बल्कि मेरा ख्याल है कि तुम इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए ही मुझे कोई हल बताओ। वो कुर्सी पर बैठते ही शुरू हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जैसे आकिल बालिग और समझदार शख्स के साथ ये क्या ड्रामा हुआ है। जब लड़की ही की मर्जी नहीं थी तो फिर उससे निकाह किस हिसाब में कर लिया तुमने? तुम्हारी अकल उस वक्त कहाँ चली गई थी? अब निकाह हो ही गया है तो अब कच्चे धागे की माने तोड़ने पर क्यों तुले हुए हो? और अगर वो खुद से भी तलाक मांग रही है तो शेर मर्द बनो, उसे ब्याह कर लाओ और उसका सर झुकाओ, यही तो मर्दानगी है। ना भाई, मैं उस किस्म के मर्दों में से नहीं हूँ। वैसे भी इसमें मेरी अपनी रजा भी सिर्फ 5% थी। अम्मा जी ने पकड़ धकड़ कर जबरदस्ती उस लड़की को मेरे सर मंड दिया। अब अरे भाई, मैं तो उससे जानता भी नहीं, ना उसे कभी मिला और ना कभी बात हुई, यहाँ तक कि एक नज़र देखने का हक भी नहीं दिया दिया गया। इस वक्त वो मजलूमियत का शाहकार लग रहा था। हाँ हाँ, यार तू तो मुझे किसी पुरानी फिल्म की बेबस और मजलूम बेकस मजलूम हीरोइन लग रहा है। अबे यार, तू मर्द है और सर किसी मशरकी लड़की की तरह झुका दिया। तुफ है तुझ पर। इकबाल ने उसे लताड़ कर रख दिया। तब अयाज ने मुख्तसर अल्फाज में उसे खुद पर बीती अपनी बिपता कह सुनाई कि किस तरह उसे मजबूर करके और मोहब्बतों के वास्ते देकर चंद घंटों के नोटिस पर उसका निकाह पढ़वाया गया। और उसकी इस कहानी पर इकबाल को मुश्किल से ही यकीन आया। देखो, मेरा मुखलिसाना मशवरा तो ये है कि इस मामले में इतनी जल्दबाजी ना करो। निकाह करना और तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। ठंडे दिल से इस मामले पर गौर करो। बल्कि मेरा ख्याल है कि निकाह की तनसीख से पहले तुम एक बार उस लड़की से मिल लो, हो सकता है कि कोई हल निकल आए। इकबाल के मशवरे पर अयाज बिदक गया। कैसी फजूल बात कर रहे हो यार, मुझे उस बेहया लड़की से अब कोई ताल्लुक रखना ही नहीं। बिला वजह मैं मुफ्त का अजाब क्यों मोल लूं? वो तो अभी से ऐसी बातें कर रही है। उसके किरदार की कोई जमानत भी नहीं मेरे पास। हाँ, अलबत्ता उसके वो खतूत, उसका बेहयाई और दीदा दलेरी का सर्टिफिकेट ज़रूर है मेरे पास। उसे गुस्से से वो खतूत अपनी जेब से निकालकर इकबाल के सामने पटक दिए। इकबाल ने इत्मीनान से यके बाद दीगरे दोनों खतूत पढ़े। खत पढ़कर तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि लड़की ही तुमसे निकाह ख़त्म करने की डिमांड कर रही है। लेकिन देखो, अगर तुम बाला ही बाला उसे खुद तलाक भिजवा दोगे तो सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ही सर आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि पहले तुम अम्मा जी को सारी हकीकत बताओ, फिर देखो कि वो अपने तौर पर क्या करती हैं। हो सकता है कि इस तरह करने से अगर किसी गलत फहमी की गुंजाइश निकल रही है तो वो अज खुद ही रफा हो जाए और किसी लड़की की ज़िंदगी नाहक बर्बाद होने से बच जाए। लोग शादी करके इस आसानी से तलाक दे देते हैं और बेचारी लड़की की पूरी ज़िंदगी ही दांव पर लग जाती है, मगर किसी को भी रहम नहीं आता। यार, मैं अब अम्मा जी पर भरोसा नहीं कर सकता। अजीब मुश्किल में फंसा दिया है उन्होंने मुझे। अब अम्मा जी की उम्र भी तो ऐसी हो गई है और सब बातें छोड़ो। सिर्फ ये बताओ कि जिस लड़की के आने से पहले ही मेरे दिल में उसके लिए बाल आ गया हो, तो क्या मेरा दिल उसे कबूल करेगा? वो उल्टा उसी से सवाल करने लगा। ठीक है, फिर अगर तुम यही चाहते हो तो मेरा ख्याल है पहले उसे एक नोटिस भिजवाओ। कराची में मेरे बहुत अच्छे दोस्त एडवोकेट इमरान हाशमी हैं। तुम्हारा केस मैं उन्हें रेफर कर दूंगा। उसकी जिद पर बिल आखिर इकबाल ने हथियार डाल दिए। बस, तो फिर कल ही तुम उसे नोटिस भिजवा दो। वो अमल दरामद के लिए बिल्कुल तैयार था। अब एक गधे, ऐसी क्या जल्दी है? कराची जाकर एक सिटिंग इमरान हाशमी के साथ करना और उसके बाद नोटिस भिजवाना। उसकी उजलत पर उसे उसे टोक दिया। नहीं यार, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अम्मा जी को तुम जानते नहीं हो, पता नहीं कौन कौन से वास्ते देकर वो मुझे ही झुकने पर मजबूर करेंगी, जबकि मैं उस लड़की के साथ एक पल भी गुजारने का रवादार नहीं। उसने तो जिद ही बांध ली थी। उसके इसरार पर मजबूर होकर बिलाखिर इकबाल हसन ने नोटिस भिजवाने का फौरी बंदोबस्त कर लिया।
اقبال کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد وہ لاہور کے بازاروں کی خاک چھاننے نکل گیا۔ جب وہ گھر لوٹا تو شام ہو چلی تھی۔ کئی شاپر ایک ساتھ اٹھائے۔ جب وہ لکڑی کا دروازہ دھکیلتا وہ بائیں راہداری کی طرف زینہ چڑھنے کے لیے مڑا تو ٹھٹک گیا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس ہی نمو کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا خوبصورت متناسب سراپا جو پہلی شام میں چاندی کے سانچے میں ڈھلا نمایاں ہو رہا تھا۔ آہٹ پا کر وہ بھی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور بے اختیار ہی اپنے 2.5 میٹر گز کے بڑے سارے دوپٹے کو اپنے سراپے پر بلا وجہ ہی ٹھیک کرنے لگی۔ السلام علیکم، وہ بے اختیار ہی مخاطب کر گیا۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ ویسے باجی تو کچن میں ہے۔ وہ نروس ہونے کے باوجود آداب میزبانی نبھا رہی تھی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، میں بس ابھی 5 منٹ میں فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ وہ اس کے اتنے ہی التفات پر کھلسا گیا۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا تو چھوٹی میز پر چائے بمائے لوازمات اس کی منتظر تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک مہربان پری چائے رکھ کر چپکے سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہو۔ گہری ہوتی رات میں وہ دیر تک کروٹوں پر کروٹیں بدلتا رہا۔ آج اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بے چین ہو کر پتلی سی گیلری میں آ کھڑا ہوا اور ٹکٹکی باندھ کر ٹمٹماتے ستاروں کو تکنے لگا۔ اس سمے اس پر بڑا ہی خوبصورت انکشاف ہوا۔ ستاروں کے جھرمٹ میں اسے نمو کا دلکش و سادہ مگر نگاہوں کو خیرہ کرتا دمکتا ہوا روپ نظر آنے لگا۔ اس لمحے اس پر یہ ادراک ہوا کہ وہ نمو پر دل ہار چکا ہے۔ او خدایا! اپنی بے اختیاری سے گھبرا کر اسے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ ایک لڑکی زندگی میں شامل ہونے کے باوجود اس کے دل میں جگہ نہ بنا پائی اور دوسری لڑکی سے کوئی تعلق بھی نہ تھا مگر وہ اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ وہ اندر کمرے میں آیا تو اماں جی اور نومیا کے لیے کی گئی شاپنگ میں سے چند ملبوسات میں سے ایک قدرے کھلتے ہوئے خوبصورت رنگ کا جوڑا اٹھا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ نمو پر یہ اورنج اور جامنی کنٹراسٹ کس قدر جچے گا؟ وہ اپنی ہی سوچ سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور افق پر چاند ستاروں کا ٹولہ اس کی اس خاموش محبت کا گواہ بن گیا تھا۔ وہ دیر تک تکیہ بغل میں دبائے بستر پر لیٹا رہا اور جانے کب نیند کی وادی میں جا اترا۔ صبح وہ بڑا مسرور اور حشاش بشاش سا تازہ شیو کی نلاہٹیں لیے جب نیچے اترا تو اقبال اس کا ناشتے پر منتظر تھا۔ آج شام ان دونوں کا شاہی مسجد جانے کا پروگرام تھا۔ فی الحال تو اقبال کو اپنے ایک کلائنٹ سے ملاقات کرنی تھی۔ ایاز نے اس دوران انارکلی کا ایک چکر لگانے کا ارادہ کر لیا۔ اسے نومیا کی فرمائش پر بطور خاص کولہا پوری چپل لینی تھی۔ جب وہ انارکلی سے لدا بھنتا لوٹا تو سورج سوا نیزے پر تھا۔ وہ سارا سامان کمرے میں رکھ کر نیچے اتر آیا۔ قیاس یہی تھا کہ اقبال بھی آ چکا ہوگا۔ یکدم اس کے قدم چپس کے فرش پر موجود دو خوبصورت پیروں پر ٹھہر سے گئے۔ وہاں نمو کھڑی ہوئی پودوں کے سبز پتوں سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ وہ سرخ اور سنہری تلے دار چپل چشم تصور میں اس کے پیروں میں مزین ہو گئی۔ باجی تو ہے نہیں، ایک عزیز کی وفات پر وہ بھی ابھی اقبال بھائی کے ساتھ نکلی ہیں۔ اس کی محویت سے سٹ پٹا کر نمو نے خود ہی اسے اطلاع دے کر ماحول کے اس خوابناک سکوت کو توڑ ڈالا۔ وہ کوئی بچی نہ تھی۔ ایاز کی نظروں میں چھپے ان کے بپھرے مچلتے جذبوں کو سمجھ کر اسے کترا رہی تھی۔ اوہ! اس کی زبان سے بے اختیار ہی نکلا مگر دل تھا کہ بلیوں اچھل رہا تھا۔ بڑا ہی خوبصورت موقع تھا ملا تھا اسے۔ وہ اب دل کی بات اس سے کہہ سکتا تھا۔ ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر وہ اپنا دل اس کھوئی کھوئی حزن کے رنگوں میں ڈھلی اس لڑکی پر ہار چکا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی لڑکی کو نکاح کے دو بولوں میں قید کر چکا ہے۔ کچھ بتایا کہ کب تک واپسی ہوگی اس کی؟ اس نے اس سنہری موقع کا وقت جانچنا چاہا۔ جی اقبال بھائی کہہ رہے تھے کہ شاید عشاء ہو جائے گی واپسی میں، دھیرے دھیرے سے کہتے ہوئے گلابی لب گلے خنداں کی مانند کبھی چٹک رہے تھے اور کبھی بند ہو رہے تھے۔ بے ایمان دل کے شور شرابے پر وہ اسے نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گیا۔ آپ کے لیے کھانا گرم کر دیا ہے، لے آؤں؟ اس کے رخ بدلنے پر وہ سمجھی کہ وہ اوپر جا رہا ہے، اس لیے فوراً سوال کیا، کھانا؟ ہاں، خاص بھوک تو نہیں مگر خیر تھوڑا بہت چل جائے گا۔ اور سب نے کھا لیا؟ اس نے اپنا ارادہ فوراً اس لیے بدلا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ باجی اور اقبال بھائی تو کھا کر ہی گئے تھے اور ان کے بچوں ثروت اور ناصر نے اسکول سے آتے ہی کھا لیا تھا۔ اس کے کسی معتمد سیکریٹری کی طرح رپورٹ پیش کرنے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ایاز کے لبوں پر رینگ گئی۔ اور تم نے؟ ایک لمبی جست لگا کر وہ یکدم ہی آپ سے تم پر آیا تھا۔ جی؟ اسی قدر حیرانی سے اس نے اپنی بڑی بڑی شربتی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور ایاز اسی پل چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔
جی آپ میری فکر نہ کریں، ایک دم ہی وہ سخت ہوئی تھی، مگر مجھے اکیلے کھانے کی عادت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس خوبصورت موقع کو بالکل بھی کھونا نہ چاہتا تھا۔ اس لہجے نمو کی آنکھوں میں ایک ناگواری کی ایک واضح لہر اسے دیکھی اور اپنی جلد بازی پر خاصا افسوس ہوا۔ سوری جناب، میں آپ کو صرف کھانا سرو کر سکتی ہوں۔ باجی کی غیر موجودگی میں آپ کے ساتھ میں کسی کے بھی ساتھ کھانا نہیں کھاتی۔ اسے بنا مروت کے کوڑا جواب دے دیا۔ ایاز کا دل اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ اسے ایسی ہی لڑکی کی تو تلاش تھی، اسے جو کردار کی مضبوط، پاکیزہ اور منفرد ہو۔ گڈ، تمہاری بات بہت معقول ہے۔ نمو نے اقبال کے بیٹے ناصر کو اس کے پاس کمپنی دینے کے لیے بٹھا دیا اور خود اپنی ایک جھلک دکھا کر اوجھل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر آئی تو ناصر ایاز سے کارڈز کھیلنے کی نئی نئی ٹیکنیکس سیکھ رہا تھا۔ یہ تو بہت بہت اچھا کام کیا تم نے۔ جب من پسند چیز سامنے ہو تو ساری تھکن ایک پل میں ہی اتر جاتی ہے۔ اسے چائے کے بہانے دل کا حال کہنے کی ادھوری سی کوشش کی۔ شکریہ اتنی تعریف کا۔ ویسے اچھا یہی ہوتا ہے کہ ہر مرد اپنی بیوی کو وہ مقام دے جس کی وہ اہل ہوتی ہے، اور تعریف کی حقدار بھی۔ اس نے اچانک ہی لہجہ بدلا تھا جس میں تنفر سا تھا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ وہ ذرا کی ذرا حیران ہوا۔ سنا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں؟ یہ کوئی مردوں والا کام تو نہیں؟ کیونکہ ہار تو کمزور لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس پر اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے تیکھے جملے نے اسے حواس باختہ کر دیا۔ کیا؟ مگر یوں اس طرح آپ مجھے الزام نہیں دے سکتی جبکہ آپ کچھ جانتی بھی نہیں۔ وہ پھر سے تم سے آپ پر آ گیا۔ شاید اس سے اس قدر جارحانہ رویے کی امید نہ تھی۔ دراصل تم خود اچھی ہو، اس لیے سب کو اسی نظر سے دیکھتی ہو۔ دنیا میں 10 طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں، ہر لڑکی تو پارسا نہیں ہوتی نا تمہاری طرح۔ آئی سویر وہ لڑکی بہت پست کردار کی، بہت بے باک ہے۔ جو لڑکی اپنے شوہر کے بجائے کسی دوسرے لڑکے پر عاشق ہو، اس کے کردار کی کیا گارنٹی دو گی تم؟ اسے ناگوار تو گزرا تھا، مگر دل کو وہ اتنی اچھی لگی تھی کہ اس نے پلے صراط سے گزرنے کا فیصلہ کر ہی لیا، اور یہی وقت تھا اس کی نظروں میں معزز و معتبر بننے کا۔ آئی ایم سوری، میں جذباتی ہو گئی تھی۔ دراصل یہ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ لڑکیوں کی انا تو شیشہ ہوتی ہے، اسے ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، ورنہ وہ بکھر کر رہ جاتی ہیں۔ اٹس اوکے نمو، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا، بلکہ اس طرح تمہارے کہنے پر بڑی اپنائیت سے محسوس ہوئی۔ اب اگر کوئی خود کنویں میں کودنا چاہے تو اسے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ہر لڑکی تمہاری طرح تو نہیں ہوتی نمو۔ اس کی تعریف پر نمو کے چہرے کے زاویے بدلے تھے۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے مقدر میں ہی نہ لکھی گئی ہو۔ ویسے بھی انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے نفس کا غلام بننے کے بجائے اپنے نفس کو اپنا غلام بنانا چاہیے۔ اس کے نکھرے ستھرے خیالات نے اسے مزید متاثر کیا تھا، اور اسے شدت سے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس ہوا۔ وہ لڑکی جو اس کی شرائط پر پوری اترتی تھی اس کے سامنے موجود تھی، مگر اس کی دسترس میں نہ تھی، اور جو دسترس میں تھی اس کی اسے کوئی خواہش نہ رہی تھی۔ مگر خوبصورت غلامی کے لیے تو ہر کوئی تیار رہتا ہے۔ وہ یکدم بہکنے لگا تھا۔ جی؟ نیمو نے چونک کر حیرت سے اسے دیکھا اور اس کی گہری نظروں کی تاب نہ لا کر ایک دم پلکوں کی چلمن گرا لی۔ چلو یہ تم پر چھوڑتا ہوں، اب تم ہی ڈھونڈو میرے لیے کوئی لڑکی بالکل اپنے جیسی۔ اس نے بدقت تمام کا بالآخر کہہ ہی دیا اور بڑی سرعت سے وہاں سے چل دیا، نمو کے تاثرات دیکھے بغیر۔ جی؟ نمو کی بے حد حیران آواز اسے اپنی پشت پر تا دیر سنائی دیتی رہی، اور دل عجب تال میں دھڑکنے لگا۔ اس کا یہاں خوب دل لگ گیا تھا۔ آیا تو 2-3 روز کے لیے تھا، مگر اب 6 دن ہو چلے تھے اور یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ نمو کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تھا۔ شاید وہ جان بوجھ کر انجان بن گئی تھی، یا پھر اس کی پیشکش پر غور کر رہی تھی۔ سبوہی بھابھی کو خوبصورت سا سوٹ، ان کی بیٹی سروت کو چوڑیاں، اور نمو کو کولہا پوری چپل اور اونی شال کا تحفہ دینے میں بھی وہ کامیاب رہا تھا۔ 1-2 روز بعد تکلف کی دیوار بھی گر گئی تھی۔ سبوہی بھابھی کے طوفانی پروگرامز کی وجہ سے خوب ہلا گلا رہا۔ اس کی ضد پر اقبال نے لڑکی والوں کے ہاں قانونی نوٹس بھجوا دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں سے جانے سے پہلے اقبال کو اعتماد میں لے کر اپنے دل کی بات بتا دے گا، اور نمو سے رشتہ پکا کر کے ہی جائے گا، پھر اسے دلہنیا بنا کر اپنے سنگ لے جانے کے لیے دھوم دھام سے آئے گا۔ اگلے ہی روز اماں جی کا جلا کٹا اور غصے سے بھرا ہوا فون آ گیا۔ نوٹس لڑکی والوں کے پہنچ چکا تھا، اور اب وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ لڑکی کی ماں کو غش پر غش آ رہے تھے، اور اماں جی کی جان عذاب میں آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا ذمہ دار سراسر ایاز ہی تھا، جس نے ان کے علم میں لائے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ یار میں نے کہا تھا
کہ پہلے اچھی طرح سوچ لو، اب دیکھو آیا نا تمہارے ساتھ الزام، اقبال نے یاد دہانی کرائی۔ کسی کی ہائے لینا آسان بات نہیں ہوتی، آپ کو اپنا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنا چاہیے تھا۔ نیمو نے بھی ڈھکے چھپے اس اقدام کا دوش اسے ہی دیا۔ وہ سارا دن سڑکوں کی خاک چھانتا رہا، موبائل بھی آف کر دیا تاکہ اماں جی سے کوئی رابطہ نہ ہو۔ اس وقت اس کا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں جی نے اسے خوب خوب پھٹکارا تھا، اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ شام ڈھلے گھر لوٹا تو خلاف معمول سارے گھر میں عجیب سی اداسی رچی ہوئی تھی۔ وہ راہداری سے گزرتا اندر کمرے میں آیا تو سامنے ہی نمو کرسی پر تنہا بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اس وقت دل کڑا کر کے اسے نمو سے اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ آہستہ سے کھنکھارتے ہوئے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے نمو بری طرح چونک پڑی۔ سوری، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بھابھی وغیرہ کہاں ہیں؟ وہ محتاط ہو کر بات کر رہا تھا۔ باجی تو فون سن رہی ہیں۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی لگی، جیسے کسی اندیشے میں مبتلا ہو۔ نمو نمو کہ تم کیسی لڑکی ہو؟ میں نے تم سے ایک کام کہا تھا اور تم نے وہ بھی نہ کیا۔ کسی کو مجھ سے ہمدردی نہیں۔ اس نے اپنی تمہید کو اپنی مظلومیت میں لپیٹ کر اس کا تعاون حاصل کرنا چاہا۔ جی کیسا کام؟ وہ بالکل بھول چکی تھی۔ وہ تم سے لڑکی ڈھونڈنے کو کہا تھا میں نے، بالکل تمہارے جیسی۔ بالآخر اسے جسارت کر ہی لی۔ نمو کے چہرے پر سرخی سی چھلکی۔ کیا وہ لڑکی تم بھی تو ہو سکتی ہو نمو؟ کچھ توقف کے بعد اس سے مزید جرأت کی۔ جی میں؟ یعنی آپ مجھے پروپوز کر رہے ہیں؟ مگر میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، میں تو صرف اقبال بھائی کا گیسٹ سمجھ کر آپ کو عزت دیتی رہی ہوں، اور آپ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے۔ آخر اس دھوکے باز دنیا میں ہر جائی مردوں کو صرف معصوم لڑکیاں ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ سوری، میں میرڈ ہوں، فی الحال میرے شوہر یہاں نہیں ہیں، اور میں کسی وجہ سے اقبال بھائی کے پاس رہ رہی ہوں۔ اور یہ بھی سن لے کہ میں اپنے شوہر کو دل و جان سے عزیز رکھتی ہوں۔ یکدم ہی اس کا لہجہ بدلا اور اسے درشٹی سے اسے صاف جواب دے دیا۔ میرڈ؟ ایاز پر تو جیسے بم پھٹا تھا۔ اسی وقت دھڑ سے دروازہ کھلا اور سبوہی گرتی پڑتی اندر داخل ہوئی۔ نمو اس بدبخت نے تمہیں طلاق کا نوٹس بھجوا دیا، اور وہاں تمہاری امی کو اٹیک ہو گیا ہے، ان کی حالت نازک ہے۔ سبوہی نے روتے ہوئے خبر سنائی۔ نمو نے بے ساختہ اپنا دل تھام لیا اور دوپٹہ منہ پر رکھ کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ صورتحال بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ ایاز بت بنا سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ طلاق، اٹیک، اور اب تمہاری امی، یہ سب الفاظ ایک دوسرے سے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ وہ تو نمو کو اب تک سبوہی کی سگی بہن سمجھتا رہا تھا۔ تو کیا نمو آپ کی سگی بہن نہیں ہے؟ اس نے بدحواس ہو کر پوچھا۔ ذہن میں بیک وقت کئی سوال در آئے۔ ارے نمو بدنصیب، تو میری خالہ کی بیٹی ہے، بیچاری بڑی دکھیاری ہے، اور اب یہ نیا غم اس پر آ پڑا۔ پہلے اس کی ایک منگنی ٹوٹ گئی، پھر اسے سہاگ کا جوڑا پہنا کر اس کا نکاح کسی بد ذات سے کر دیا گیا، اور اسے اپنی اصلیت یہ دکھائی کہ کچھ بھی جانے بوجھے بغیر نمو کو طلاق کا نوٹس بھجوا دیا۔ دراصل اس کا سابقہ منگیتر اس نکاح سے خوش نہ تھا۔ یہ سارا چاند اسی کا چڑھایا ہوا ہے۔ اسی نے نمو کے ہونے والے شوہر کو الٹی سیدھی باتیں بتا کر نمو سے اس کا دل کھٹا کر دیا تاکہ پھر دوبارہ نمو سے رشتہ جوڑ سکے۔ وہ نمو کو بھی بہت ڈرا دھمکا رہا تھا، اسی لیے خالہ جان نے اسے چپکے سے یہاں میرے پاس بھیج دیا تھا تاکہ اس کے منگیتر کی دھمکیوں سے اس کی جان چھوٹے، مگر بدنصیبی نے یہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ اپنی خالہ اور نمو کے غم میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ایاز کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ گمسم سا اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ جو کچھ وہ سمجھ رہا تھا اگر وہ صحیح تھا تو اس کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا تھا۔ اپنی نادانی، لا علمی اور عجلت میں وہ دراصل اس لڑکی کو خود اپنے ہاتھوں کھو چکا تھا جسے اس کے دل نے سب سے اونچی مسند پر بٹھایا تھا، اور صبیحہ بیگم خود بھولی بن کر سب سے معذرتیں کر رہی ہیں کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ سبوی کے اگلے جملے نے اس کے بدترین خدشہ کی تصدیق کر دی۔ اماں جی کا نام بھلا وہ کیسے نہ پہچانتا؟ سب کام بگڑ چکا تھا۔ ساری کہانی اور ان خطوط کا معمہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ نمو کا کردار تو وہ یہاں رہ کر پرکھ چکا تھا۔ بات پورے طور پر کھل چکی تھی، مگر وہ اپنے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر چکا تھا۔ اس نے کچھ حسرت اور کچھ ندامت سے نمو کو دیکھا جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس بدترین انکشاف نے جیسے اس کی روح سلب کر ڈالی تھی۔ اسی وقت اقبال چلا آیا۔ اس نے طاہرانہ نظر زور و شور سے روتی ہچکیاں لیتی نمو پر ڈالی، جس سے دلاسا دیتے سبوہی بھابھی بھی ہلکان ہو رہی تھی۔ ٹکٹ تو ملے نہیں، اور بکنگ 15 دن بعد کی ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ شالیمار سے چلتے ہیں اور ٹکٹ اسی وقت بنوا لیں گے۔
وہ تینوں فوری کوچ کے لیے تیار تھے، مگر اس سے قبل فوری طور پر اسے یہ معاملہ سلجھانا تھا۔ وہ اٹھ کر اقبال کے پاس آ بیٹھا۔ یار میرا خیال ہے کہ ہم نے نوٹس بھجوا کر غلطی کی، میں اب اس لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے ترچھی نظروں سے نمو کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اوئے پاگل تو نہیں ہوا؟ ابھی ہاں اور ابھی نہیں، اب تو نوٹس جا بھی چکا، اب تو معافی تلافی کے بعد صلح نامہ تیار ہوگا، پھر بات بنے گی۔ ویسے بھی یار انسان کے بچے بنو، یہ کیا منٹ منٹ پر فیصلہ بدل رہی ہو، اور یہ کون سا موقع ہے یہ بات کرنے کا؟ اصل بات سے بے خبر اقبال بھی نہ کر اس پر برس پڑا۔ اصل موقع تو یہی ہے اقبال، تم صحیح کہہ رہے تھے کہ عجلت میں قدم اٹھانا نہیں چاہیے۔ اتنے دن سے میں نمو کو تمہاری سالی سمجھتا رہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ صنم کا نک نیم نمو بھی ہے۔ دراصل نمو ہی میری صنم ہے۔ اتنے دن یہاں رہ کر نمو کی شرافت تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لی، اور اب سبوہی بھابھی نے ساری حقیقت بتائی تو خود بہت کڑی سے کڑی مل گئی۔ یہ سب بتاتے ہوئے اسے دزدیدہ نظروں سے نمو کی طرف دیکھا، جو سارا رونا دھونا بھول کر حیرت سے منہ کھولے اور کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا؟ تو تم ہی ہو صنم کے شوہر؟ ہائے میرے خدا، یہ تم نے کیا کیا؟ اس بیچاری پر اتنے الزامات لگا دیے۔ سبوہی کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھٹ گئیں۔ بھابھی، یہ سب غلط فہمی اور غلط بیانی کے سبب ہوا ہے، اس نے عاجزی سے وضاحت دی۔ حیرت ہے کہ میں نے بھی کبھی نمو کا اصل نام جاننے کی کوشش نہیں کی، ورنہ شاید ہماری میٹنگ میں یہ بات کھل جاتی۔ اقبال بھی اس صورتحال پر نہ صرف حیران تھا بلکہ خوش خوش بھی ہو گیا تھا۔ معاملہ گھر ہی میں حل ہو رہا تھا۔ یار یہ بتا کہ اب میں کیا کروں؟ اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ اب یہ تو نمو پر ہے کہ تمہیں قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے۔ پہلے تم نے اسے خود طلاق کا نوٹس بھجوایا اور اب اسے اپنانے کے لیے تڑپ رہے ہو، یعنی جو من میں آ رہا ہے کرتے پھر رہے ہو۔ نمو کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وہ بے رحمی سے اسے کچوکے لگانے لگا۔ اسے بھی نیمو کی اصل کہانیاں معلوم ہوئی تھی، ورنہ سبوہی نے تو اسے بے خبر ہی رکھا ہوا تھا۔ یار ایسے تو نہ کرو، جو کچھ ہوا غلط فہمی میں ہوا، اب میں کیا کروں؟ اسے کنکیوں سے نیمو کو دیکھا جو یکٹک یہ ساری داستان سن رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری اس گھٹیا حرکت پر نیمو تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اگر تمہیں اپنا بھی لیتی ہے تو پھر ساری عمر اس کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی تمہیں، کیونکہ تم نے اس کا بہت دل دکھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر یہ کچھ موم ہو جائے، ورنہ پھر ساری عمر سر پر جوتیاں ہی کھاتے رہنا۔ یار مذاق نہ کر، کچھ کر۔ وہ خوشامد پر اتر آیا۔ بھئی یہ میرا معاملہ تو نہیں ہے، سامنے بیٹھی ہے نمو، پوچھ لو اس سے خود کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ کیوں نمو، کیا خیال ہے تمہارا؟ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ اقبال نے نمو کو مخاطب کیا تو جیسے وہ چوکسی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی کٹیری نظریں ایاز کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں اور نمو کو خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ دھڑکتا ہوا دل اپنے من پسند شخص کو شوہر کے روپ میں دیکھ کر ویسے ہی بے لگام ہونے لگا تھا، مگر کچھ سبق بھی تو سکھانا ہی تھا۔ صنم سے نمو تک کا سفر ناقابل معافی ہے اقبال بھائی۔ آئندہ زندگی میں یہ نمو تو میرے سر پر عذاب کی طرح مسلط ہی رہے گی، اور مجھے بھی لگامیں ڈال کر رکھنی پڑیں گی تاکہ اگلی کسی نمو سے اظہار عشق نہ کیا جائے۔ اس نے اس کا بھانڈا بیچ چوراہے پر پھوڑا تھا۔ کیا؟ سبوہی اور اقبال حیرت سے چیخ پڑے۔ ایاز نے خجل ہو کر سر جھکا لیا اور نمو اپنی رضامندی دے کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ چونکہ دونوں کے درمیان غلط فہمی تو زوار نے پیدا کی تھی، اس لیے اسے ایاز کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ اسے ہلکی پھلکی سی ہو کر آسمان کی طرف نگاہ کی تو سارے وسوسوں، اندیشوں اور بدگمانیوں کا غبار دور آسمان کی وسعتوں میں بکھر کر ہوا ہی میں کہیں تحلیل ہو چکا تھا۔